Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है बस यूं ही रास्ता भूल गया था, जो कि तहरीर है आसिया रज़ाकी की। लेट्स स्टार्ट इट। नील को आसमान में शौक़े दीदार और मुसर्रत की जोत जगाए अटैची हाथ में लिए वो कमरे में दाखिल हुआ तो नाहिद हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। अटैची कोने में रखकर वो जैसे किसी कशिश के तहत खिंचा चला आया। कैसी हो? इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? क्या खाने को नहीं मिलता? नाहिद खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में मुस्कुरा रही थी। यार ये क्या, इतने अरसे बाद आया हूँ। यूं देखना गुनाह नहीं है, हम कोई गैर तो नहीं, अपने ही हैं। देख लो जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। टिकटिकी लगा के वो बिल्कुल छुई मुई की तरह सिमट गई। हाँ, मैं ऐसे कैसे देखूं? आंखों से और होठों से, जुबान से उसकी तो सिटी गुम हो गई। मुश्किल नज़र उठी तो उसकी फरावानी शौक़ के आगे बस हो गई। जोश जज्बात में असलम कुछ आगे बढ़ा था। अब बाहर से हिंद से अम्मा की आवाज़ आई। वो उसे बुला रही थी। असलम ने बेचारगी से ख़ुद को समेटा और बाहर निकल गया। शाम से रात हो गई थी और असलम को आने की फुर्सत नहीं मिली। शादी के बाद ही साथ रहा, फिर नाहिद को मुल्तान छोड़कर वो अपनी जगह रवाना हो गया। कुछ दिन वो मुल्तान रही, फिर सरवर भाई उसे ले आए। मुल्तान से आए हुए भी महीना हो चला था। मैं मुल्तान में वो 2 महीने रही तो उसका फ़ोन आता रहा, मगर लाहौर आने के बाद वो आवाज़ भी ना सुनी। फ़ोन आता ज़रूर था मगर चची अम्मा बात करके बंद कर देती थीं। चची अम्मा उसकी सास बाद में बनी थी। चची अम्मा तो थी ही, मगर उनका उखड़ा उखड़ा रवैया खालिद सास साबित कर रहा था। यूँ भी बरसों में कभी उनसे मिलना होता बेतकल्लुफ़ी ना थी। चची अम्मा उसकी अम्मी से अमूमन नाराज़ ही रहती थीं। जिन ख़यालात का इजहार वो अपनी देवरानी के बारे में करती रहती थीं, उससे साफ ज़ाहिर होता कि ये शादी महज उसके बाप और चचा की ख्वाहिश पर हुई थी। चची अम्मा को नाहिद पसंद ना थी। उन्होंने नुसरत की एक दौलतमंद और हसीन सहेली को असलम के लिए पसंद किया हुआ था। वाकई वो बहुत हसीन थी और सरमायादार बाप की बेटी थी। उसका आना जाना था। नाहिद ने भी उसे देखा और कायल हो गई। वो वाकई असलम के काबिल थी। चची अम्मा और नुसरत को असलम पर नाज था। वो बहुत वजीह और शकील नौजवान था। अपने सब भाई बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, गोरा रंग, नीली आंखें और ब्राउन बालों की वजह से वो कोई इतालवी लगता था, कोई गैर मुल्की। दरअसल चचा अब्बा भी काफ़ी खूबसूरत थे। नाहिद भी कुछ कम ना थी, मगर नुसरत की सहेली ज़ेबा अपने लंबे कद और सुनहरी बालों की वजह से ज़्यादा हसीन लगती थी। फिर उसे अपने हुस्न का एहसास भी बहुत था और उसकी अदाएं भी कातिलाना थीं। ऐसे ऐसे तीर आंखों से चलाती कि देखने वाला घायल हो जाता। असलम की शादी के बाद भी उसकी आमदोरफ्त कम नहीं हुई थी। न जाने कैसे माँ बाप थे उसके कि उसे हर वक्त हर जगह जाने की इजाज़त दे रखी थी। सुबह हो या शाम, वक्त बेवक्त आ धमकती थी और नुसरत के साथ घंटों सरगोशियों में लगी रहती। जब वो आती, नुसरत नाहिद के साथ बड़ा अहानत आमेज़ रवैया अख्तियार कर लेती। नाहिद उसके आमद के साथ ही परेशान हो जाती। साथ ही चची अम्मा के सर्द आहें शुरू हो जाती। उन्हें ज़ेबा के हाथ से निकल जाने का सदमा भूलता ही ना था। कभी कभी उसका जी चाहता वो चची अम्मा से कहे, आप मायूस क्यों होती हैं, अभी अख्तर भाई भी तो हैं। उस दिन रात को ज़ेबा ने देर हो जाने पर अख्तर से बड़ी लजाजत से कहा कि वो उसे घर छोड़ आए। अख्तर ने कंधे उचकाए और बेमरवती से कहा, सॉरी, मुझे ग़ुलामी की आदत नहीं। ज़ेबा हक्का बक्का हो गई। दरअसल आज ज़रा ड्राइवर छुट्टी पर था। मुझे ख्याल नहीं रहा, बातों में देर हो गई। मैं अकेली कैसे जाऊं? जैसे आई थी वैसे आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरों से उम्मीद ना रखें। प्लीज़ सिर्फ आज आप मुझे देखें। मेरे अब्बा बहुत सख्त हैं। वो वाकई रूहान सी हो गई थी। मुझे यकीन नहीं, अगर वो हैं और सख्त भी हैं तो आज से पहले क्यों उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। मैं आपको कभी लिबर्टी, कभी फोर्ट्रेस में रातों को घूमता देख चुका हूँ। नुसरत जो इतनी देर से अख्तर को आंखें दिखा रही थी, बोल पड़ी, अख्तर भैया प्लीज़, ज़रा सी देर ही तो हुई है। हाँ वाकई 11 बजे हैं, आधी रात तो हो गई है। ऐसा करो टैक्सी ला देता हूँ तुम्हें, तुम पहुँचा आओ। उनके कोई भाई भाई भी तो होंगे, वो तुम्हें पहुँचा जाएंगे। वैसे भाई हैं या नहीं कह नहीं सकता। भाई इतना बेखबर नहीं हो सकता कि बहन के मशागिल और तफरीहात से इतना गाफिल हो। अख्तर ने माँ बहन के साथ ज़ेबा को भी नाराज़ कर दिया।
اس رات سرور بھائی کو جگا کر یہ خدمت ان سے لی گئی۔ سرور کو صبح سویرے آفس کی وجہ سے اٹھنا پڑا۔ وہ بہت جلد سونے چلے جاتے تھے۔ زیبا ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے واقعی گھبرا رہی تھی۔ انہیں جگا کر یہ خدمت سپرد کرنے پر خاصی شرمندہ تھی۔ اس دن کے بعد اس کی آمد و رفت میں واقعی کمی ہو گئی۔ سرور نے اختر کے اس اقدام کو سراہا۔ اگر اختر سختی سے انکار نہ کرتا تو زیبا مسلسل اس کو اپنی غلامی میں رکھتی۔ سرور اسے گھر کے اندر پہنچا کر آیا تھا۔ دلی زبان سے اس کے والدین کو تاکید بھی کر آیا کہ بیٹی کے لیل و نہار سے بے خبر نہ ہو، زمانہ خراب ہے، لڑکیاں احمق۔ اس دن سے نصرت اور اماں اختر سے بھی خفا ہو گئی تھیں۔ اس خفگی میں ناہید بھی شامل ہو گئی۔ انہیں اختر کے ساتھ ناہید پر بھی اعتراض تھا اور اکثر اس کا ذکر ہوتا کہ ناہید اختر کو مجبور کرتی تو وہ انکار نہ کرتا، گویا الزام ناہید پر آ گیا۔ بعد میں سرور نے اماں سے کہا، اماں، اختر نے ٹھیک کیا، جوان لڑکی ہے، کل کو کوئی بات ہوئی تو اختر کا نام بھی آئے گا۔ کیوں، وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی ہے؟ اماں کو غصہ آ گیا۔ جیسی بھی ہے آپ نصرت کو بھی سمجھا دیں، زیادہ راہ و رسم اپنے جیسوں سے ہو، مگر وہ ایک اونچے طبقے کی ہے۔ اونچا طبقہ بھی کیا، سمجھ لیں کہ ان کا حلقہ وہی ہے جسے آپ نودو لیتے اور ہم لوگ ناجائز کمائی سے دولت بٹورنے والے کہتے ہیں۔ اماں، ان کا معاشرہ ہم سے میل نہیں کھاتا۔ سرور نے سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ اماں تو چپ ہو گئیں، مگر نصرت سرور سے بھی ناراض ہو گئی۔ اسلم کو اماں کے پاس گئے کچھ دیر ہو چکی تھی۔ ناہید انتظار کر کے تھک گئی۔ نہ جانے کون سی داستان چھڑی ہوئی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ناہید کا دل تو چاہ رہا تھا وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو، مگر وہ نصرت کی تیکھی چتون اور طنزیہ جملوں سے بہت گھبراتی تھی۔ چچی اماں تو پھر بھی کسی بات پر کہہ کر بھڑاس نکال لیتی اور کچھ دیر کے لیے ان کا رویہ بھی درست ہو جاتا، مگر نصرت کی تیوری کے بل ناہید کو دیکھتے ہی گہرے ہو جاتے۔ زیبا کے واقعے کے بعد اس کا رویہ زیادہ ہی خراب رہنے لگا تھا، اور نصرت کا رویہ تو سلطانہ آپا سے بھی بہت عجیب تھا۔ کبھی تو وہ ان سے خوش رہتی، کبھی خفا۔ سلطانہ آپا ناہید کی ماموزاد بہن تھی۔ ان کی شادی سرور سے بڑے مارکے کے بعد ہوئی تھی، اور شادی کے بعد بھی انہیں ساس نند کی حمایت حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ یہ شادی سرور بھائی کی پسند کی تھی اور چچی اماں کو اس سے اختلاف تھا۔ شادی کے بعد ایک دن بھی سلطانہ کو سکون نہ ملا۔ جو ہی انہیں ناہید اور اسلم کے رشتے کی بھنک ملی، وہ گھبرا گئیں۔ انہیں ناہید کی سادگی، معصوم فطرت اور کم گوئی کا اندازہ تھا۔ انہوں نے اپنی پھپھو کو منع کرنا چاہا، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ سرور اپنے چچا کی عیادت کے لیے ملتان گیا تھا۔ وہاں بیمار اور کمزور چچا کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہ دو جوان بیٹیوں کی وجہ سے بہت فکر مند تھے۔ چچی جان تو بہت باہمت اور حوصلے والی تھیں۔ شوہر کی خراب صحت کے پیش نظر انہوں نے ایک اسکول میں سروس کر لی تھی۔ چچا نے ملتان میں گھر بنا لیا تھا اور اچھے وقتوں میں بنایا تھا، جو آمدنی کا ذریعہ بھی بن گیا۔ ایک پوشن انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ سرور نے متفکر چچا کو بہت تسلی دی اور ان کی صحت کی دعا کے ساتھ وعدہ کیا کہ ناہید اور شبنم کی شادیوں کی وہ فکر نہ کریں، میں خود رشتہ کرواؤں گا۔ تب چچا نے سرور کے والد کا وہ خط دکھایا جس میں انہوں نے بھائی سے ان کی دونوں بیٹیوں کے رشتے طلب کیے تھے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، جن 2 کو پسند کرو حاضر ہیں۔ سرور حیران ہوا تھا۔ ابا جان نے اسے تو کچھ ذکر نہیں کیا، شاید اسی لیے کہ وہ اس سے پہلے سلطانہ کا ذکر کر چکا تھا۔ ابا کی زندگی میں ہی اس کی ضد شروع ہوئی تھی، اور حالانکہ اماں اسے اپنی بھتیجی تابندہ سے بیاہنا چاہتی تھیں، اسی لیے ماں بیٹے میں کھچاؤ تھا، اور ابا کو اپنے سالے اور ان کی اولاد سے دلچسپی بھی نہ تھی، بلکہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، تو اسی لیے سرور کی حمایتی بن گئے اور خود انہوں نے بڑی دھوم دھام سے سرور کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد بھی کبھی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ سرور کو پہلی بار خط کے ذریعے سے علم ہوا تھا، تب اسے خیال آیا کہ ابا نے اماں سے ضرور کہا ہوگا۔ ابا تو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، پھر اماں اور چچی جان کی چپکلش سے بھی وہ بہت بیزار رہتے تھے۔ اماں ضدی اور ہٹ دھرم تھیں۔ ابا کی نیک نفسی اور شرافت کے علاوہ ان کے پختہ اصول تھے کہ اماں کو انہوں نے خود پر حاوی نہ ہونے دیا، بلکہ قائدانہ صلاحیت کے بل پر انہیں منمانی کرنے سے بھی روکا۔ سرور کی شادی نصرت کا رشتہ، دونوں رشتے اماں کو پسند نہ تھے، مگر ابا نے اماں کی ودی دلیلوں کو نظر انداز کر دیا۔ نصرت اپنے گھر میں خوش تھیں اور سرور بھی۔ ابا اس کی شادی کے 2 سال بعد فوت ہوئے تھے۔ ان کی زندگی تک تو حالات کچھ قابو میں بھی تھے، مگر ان کی وفات کے بعد اماں سلطانہ سے اس قدر بیزار رہنے لگی
اور کھینچا تانی اتنی بڑھ گئی کہ سرور نے گھر کا وہ حصہ جو کرائے پر تھا خالی کرا کر ان میں رہائش اختیار کر لی اور کرایہ باقاعدہ ماں کو دینے لگے۔ اس کی یہ علیحدگی بھی سلطانہ کے نام لکھ دی گئی کہ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ سسرال میں رہے۔ اماں نے یہی تاثر پیش کیا کہ بہو آفت کی پرکالہ ہے، سرور کو کھلا پلا کر قابو کر لیا ہے، اب ماں بہن کون جو ہیں وہ بیگم ہے۔ اماں کی باتوں کا اثر خاص طور پر اسلم پر تو بہت ہوا۔ اسے بھائی کے الگ جا رہنے کی شکایت تھی، اس کی تلافی کے لیے وہ خود ماں بہن کی خوشنودی میں لگ گیا۔ جب بھی اماں سرور اور سلطانہ کی شکایت کرتی وہ انہیں تسلی دیتا۔ اماں تو کیا ہوا، کہیں دور تو نہیں گئے وہ، گھر تو ایک ہی ہے اور آپ کے 2 اور بیٹے بھی ہیں، آپ فکر نہ کیا کریں، شادی ہونے کی دیر ہے بیٹے، تم بھی بدل جاؤ گے۔ تو بس میں شادی ہی نہیں کروں گا، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ کو خود پر اعتماد ہی نہیں، نصرت نے کہا۔ اچھا پھر آزما لینا۔ وہ مطمئن تھا اور شادی سے پہلے ہی وہ ان کی ہر بات کو حکم کا درجہ دینے لگا۔ پھر ہوا یوں کہ اس کا تبادلہ حیدرآباد کر دیا گیا، اور جب سرور نے اسے والد کی خواہش اور خط کے متعلق بتایا تو وہ چپ ہو گیا، اماں کے حکم کا منتظر۔ سرور نے اماں سے اس پیرائی میں بات کی، گویا وہ اس بات سے واقف ہے کہ ابا نے اماں کے علم میں لا کر چچا کو خط لکھا تھا۔ اماں انکار نہ کر سکی، مگر دیورانی سے دل نہ ملنا، ان کا مزاج اور ہے، پتہ نہیں بیٹیاں کس مزاج کی ہیں، یا یہ کہ سلطانہ تو اور بھی مغرور ہو جائے گی، پھوپھی ذات بہن دیورانی بن کر آئے تو میرے خلاف محاذ قائم کر لے گی۔ اس پر سرور نے وعدہ کیا کہ سلطانہ ان سے کسی معاملے میں دخل نہیں دے گی۔ چچا کے نام ابا کا خط دیکھ کر سبھی متاثر تھے۔ اختر نے اسلم کو اکسایا، سرور نے بھی زور دیا، اماں کو مرحوم شوہر کی وصیت کا بھی خیال آیا۔ نصرت نے شارجہ سے فون کر کے اماں سے بات کی اور مجبور کیا کہ وہ اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ناہید بہت اچھی لڑکی ہے، بلکہ دونوں بہنیں بے مثال ہیں۔ اماں میں شارجہ آنے سے پہلے ملتان گئی تھی، چچا بہت کمزور ہو گئے ہیں، آپ دیر نہ کریں پلیز۔ بیٹا، نصرت نہیں مان رہی۔ اماں نے کمزور لہجے کو دبنگ بنا دیا۔ اس کی ایک سہیلی ہے، بہت خوبصورت ہے، دولت مند باپ کی بیٹی ہے، قسمت بدل جائے گی اسلم کی، اتنا جہیز ملے گا، ایک کوٹھی بھی اس کے نام ہے۔ اماں کہیں جہیز سے بھی قسمت بدلا کرتی ہے، اونچے خیالوں کی لڑکی اپنے ساتھ اپنا غرور اور نخرہ بھی لائے گی۔ اماں دولت کے چکر میں نہ پڑے، کیا پتہ وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، انجان لوگوں سے اپنے بہتر ہوتے ہیں۔ نصرت تم نے دیکھا نہیں، بہت ہی حسین لڑکی ہے، چاند سورت کی جوڑی لگے گی۔ اماں وہ چاند ہی ہوگی، مگر میرے ابا کی خواہش نہیں ہے، میرے چچا کی اولاد نہیں ہے، وہ غیر ہے غیر۔ تو سرور کی بیوی کون سی اپنی ہے؟ اماں بگڑی، دیکھ لو کیسے الگ کر لیا سرور کو۔ الگ ماں، ایک گھر کو آپ الگ تو نہ کہیں، اگر سرور بھیا کہیں دور چلے جاتے بھابھی کے کہنے سے، پھر شکر کریں کہ وہ بھی بالکل غیر نہیں، پڑھی لکھی سمجھدار ہیں۔ اچھی سمجھداری ہے کہ سسرال میں نہیں رہنا۔ اماں آپ نے خود ہی انہیں دور سمجھ لیا ہے، خیر آپ کی اپنی مرضی، اب آپ نصرت کے مشوروں پر ہی عمل کریں۔ بہت تجربے کار ہیں وہ اور عقل مند بھی، میرے خیال میں میرے باپ چچا اہم ہیں، ان کا تجربہ اور علم شاید آپ کی نظر میں نصرت سے زیادہ نہ ہوگا، میرا خیال مختلف ہے۔ نصرت کی خفگی، سرور کا اصرار، اسلم کی خاموشی، نیم رضا کا ثبوت۔ اختر بھی بڑھ بڑھ کر بول رہا تھا، بیچاری مجبور ہو گئیں اور سب کو لے کر ملتان چلی گئیں، نکاح کر کے اسلم حیدرآباد روانہ ہو گیا۔ اسلم کے چچا بھی شاید اس انتظار میں ہی تھے کہ نکاح کے 4 دن بعد، جبکہ اماں نصرت اور سلطانہ ملتان میں تھیں، سرور اور اختر جا چکے تھے۔ ناہید کے والد کا انتقال ہو گیا، 10-12 دن رہ کر سب لوگ آ گئے، دنیا کا ہر کام ویسے ہی چلتا رہا۔ ناہید کی امی اسکول جائیں، شبنم کا کالج کھل گیا، ناہید BSc کر کے گھر بیٹھی تھی، اب اس کا آگے پڑھنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ چچی اماں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بہو منظور نہ تھی، اب اسے رخصتی کا انتظار تھا اور بس۔ اسلم کو عرصے بعد اس نے دیکھا تھا، اور وہ بھی شریک زندگی کے روپ میں۔ کتنا خوبصورت سجیلا جوان، اس نے تو اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا، نہ اس کا کوئی آئیڈیل تھا۔ اس کی سہیلیوں نے اسے ایک شاندار شریک زندگی ملنے پر بے حد مبارکبادیں دی تھیں۔ واقعی وہ جتنا فخر کرتی کم تھا، مگر رخصتی کے بعد اس کے سارے خواب بکھر گئے۔ اسلم اسے کتنا چاہتا ہے وہ اندازہ نہ کر پائی، اس کا زیادہ عرصہ ماں بہن کے پاس گزرتا، وہ جب بھی ان کے پاس جا کر بیٹھتی، ساس چپ ہو جاتی، نند کا منہ بن جاتا، اور ایک دن تو جب اسلم کے حیدرآباد جانے میں
2 دن باقی تھے اور اسلم سے اس کی بات بھی نہ ہو سکی تھی کہ ماں بہن کی خوشنودی کے لیے وہ رات کے 2 بجے تک اماں کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ ناہید شام کو ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھی ہی تھی کہ نصرت نے منہ بنا کر کہا، اب تو بھیا ہمیں تنہا مل ہی نہیں سکیں گے۔ کبھی کبھی بندہ بہن سے کوئی بات ہی کرنا چاہے تو اب یہ ممکن نہیں۔ ناہید جیسے شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ وہ کیا کہتی؟ 2 بجے رات تک بہن بھائی سے کوئی بات نہ کرے، شام سے رات تک اپنے کاموں میں الجھائے رہے، کیا اسے اسلم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا؟ وہ بات کرنے کو ترستی رہے اور اسلم بہن کی بات پر کسیانہ ہو کر ہنسنے لگا۔ ناہید اٹھ کر آ گئی، جیسے چوری کرتے پکڑی گئی ہو اور کسی نے اسے روکا بھی نہیں۔ اسلم نے بھی نہیں۔ اس کا دل مرجھا گیا، مگر رات کو جب اسلم نے اپنی مجبوری ماں سے کیے عہد کا ذکر کیا اور کافی حد تک اس کی دلجوئی بھی کی تو وہ سب کچھ بھول گئی۔ بقیہ 2 دن اس نے ناہید کے ساتھ گزارے۔ وہ اس طرح کہ اسے ساتھ لے کر پہلے رشتہ داروں سے ملنے گیا، شام کو سرور اور سلطانہ کے ہاں گئے، کھانا وہیں کھایا، اختر بھی آ گیا، خوب ہنسی مذاق ہوتا رہا، دلچسپ محفل جمی۔ سلطانہ بہت خوش مزاج تھی، سرور بھی ہنس مکھ اور لاپرواہ، اختر تو تھا ہی مزاحیہ کردار۔ نہ جانے اسلم اتنا سنجیدہ کیوں تھا، اور اب مہینوں بعد وہ آیا بھی تو پھر اماں کے پاس سے ہٹنے کی اجازت نہ ملی۔ شام سے رات ہو گئی، نہ جانے کتنے قصے تھے جو اسی وقت سنانے لازمی تھے۔ پھر کھانے کا وقت ہوا۔ اسلم متوقع نظروں سے ناہید کا انتظار کرنے لگا۔ اختر نے کہا، بھابھی رات کو کھانا نہیں کھاتی۔ روز نہیں کھاتی، مگر آج بھیا کی وجہ سے ہی آ جاتی۔ جب سے بھیا آئے ہیں ہم نے تو ان کی شکل ہی نہیں دیکھی، کمرے سے نکلی ہی نہیں، بس اپنے کمرے کے سوا ان کا دل کہیں لگتا جو نہیں۔ نصرت بولی، تم جو ان پر طنز کے تیر برسایا کرتی ہو، اسی لیے اپنے کمرے کو قلعہ سمجھ کر وہیں محفوظ سمجھتی ہیں۔ اوئی اللہ، جھوٹ نہ بولیں اختر بھائی۔ نصرت اچھل پڑی، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، کیونکہ میری فطرت تم سے بالکل مختلف ہے۔ اختر کا اطمینان۔ امی سن رہی ہیں اختر بھائی کی باتیں، وہ منمنائی، امی سب سنتی اور سب دیکھتی ہیں، وہ بھی جو تم بھابھی کے ساتھ رویہ رکھتی ہو، ہر بات پر اعتراض اور نکتہ چینی، اسی لیے وہ کمرے میں قیدی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اختر چپ رہو، اماں نے اختر کو گھرکا، تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ ظاہر ہے نصرت کو ہی سب کچھ زیب دیتا ہے، میں تو بھیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہن صاحبہ کا رویہ بھابھی سے ایسا ہے جیسے وہ کوئی خاندان غلامہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ بندہ محبت نہیں کر سکتا نہ کرے، عزت تو کر ہی سکتا ہے۔ نہ صرف وہ اس گھر کی بہو بلکہ ہمارے چچا کی اولاد ہیں۔ ہاں، جیسے تم عزت کے رکھوالے۔ بے شک میں عزت کرتا ہوں، بلکہ اس گھر میں ہی اپنی دونوں بھابھیوں کی عزت کرتا ہوں۔ نصرت منہ بسوڑنے لگی، اماں کو اور جلال آیا، اگر انہیں عزت کروانی ہے تو وہ بھی اپنا رویہ درست کریں، تمہاری باتوں سے اور بھی ان کے غرور میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ لونڈی ہیں اور وہ بیگم مہارانی۔ ملکہ اہلیہ ناشتے کھانے کے وقت بلائے بغیر نہیں آتی۔ تم کیا بتاؤ گے اسلم کو، وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ ہاں، یہ اور بات کہ انہیں دیکھ کر انداز بدل جائیں۔ دیکھا، ہوئی نہ وہی بات، اختر چہک کر بولا، آج اگر وہ اپنے معمول سے ہٹ کر بھیا کی وجہ سے آ جاتی تو آپ یہی کہتی کہ اسلم کی وجہ سے انداز بدل گئے، اور میرے خیال میں انہیں انداز بدلنے میں جھجک ہوتی ہے۔ اماں اختر پر خفا ہوتی رہیں۔ اسلم کو کھانا بھی دوبر ہو رہا تھا، کیسی فضول سی گفتگو، آخر اختر چپ کیوں نہیں ہو جاتا۔ کھانا کسی طور ختم کر کے وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ ناہید کا دل چاہتا تھا چپ چاپ لیٹ کر سو جائے، وہ جلدی سو جانے کی عادی تھی، مگر اسلم ناراض نہ ہو۔ شام کو جھلک دکھا کر جو غائب ہوئے تو اب 10:30 ہو چکے تھے۔ نیند بھگانے کے سارے جتن وہ کر چکی تھی، کرسی پر بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی، پیر سن ہو گئے، مگر بستر پر کمر ٹکانے کے بعد جاگتے رہنا امر محال ہوتا۔ 11 بجے وہ اندر آیا، اسے کرسی پر بیٹھے دیکھ کر اپنی جگہ ٹھٹک گیا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ نصرت کی زبانی سن چکا تھا کہ وہ 9 بجے ہی سو جاتی ہے۔ سو جانا چاہیے تھا۔ ہاں، کافی وقت ہو گیا ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اصل میں کھانا کھا کر ٹہلنے لگا تو بھائی جان مل گئے، ان کے ساتھ ہی چلا گیا، بھابھی سے گپ شپ میں دیر ہو گئی۔ آپ جاتے ہیں بھائی جان کے یہاں؟ ہاں، کیوں؟ سنا ہے کہ آپ سب سے زیادہ ناراض ہیں ان سے، سلطانہ آپا کی وجہ سے، ان کے گھر جاتے بھی نہیں۔ تم بھول گئیں، حیدرآباد جانے سے پہلے میں، تم اور اختر ہی ان کے گھر دیر تک بیٹھے رہے، یاد تو ہے، مگر وہ تو شاید میرے رشتے کی وجہ سے تمہیں جو بھی کسی نے بتایا وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔
اسلم نے سنجیدگی سے کہا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرا ان سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میں بھلا انہیں کسی وجہ سے کیوں چھوڑوں گا؟ اور تم نے دیکھا ہوگا بھائی جان بھی برابر اس گھر میں آتے ہیں، اماں ان سے مشورے لیتی ہیں۔ ہاں مگر سلطانہ آپا کا داخلہ تو بند ہے، وہ کبھی نہیں آتی۔ وہ سب بھی کچھ عرصے کی بات ہے، تم ان قصوں سے دور رہو تو بہتر ہے۔ رات کا کھانا کیوں چھوڑ رکھا ہے تم نے؟ اچانک موضوع گفتگو بدل گیا۔ ایسے ہی آج دل چاہ رہا تھا کہ سب کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤں، پھر شرم آئی۔ بھابھی بھی یہی کہہ رہی تھی، کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ بھوک لگی ہو اور شرم کی وجہ سے نہیں کھایا؟ ہاں آج بھی، اصل میں جلدی سو جاتی ہوں نا، آج دیر تک جاگنا پڑا تو بھوک، مگر میں برداشت کر لیتی ہوں۔ نادانی، اپنا نقصان۔ اسلم نے ایک شاپر سامنے رکھا اور اس میں سے مختلف لفافے نکال کر میز پر رکھنے شروع کر دیے۔ نمکو کئی قسم کے تھے، کیک، بسکٹ، سیب، کیلے، یہ سب سامان علاوہ فروٹ کے آپ اپنی الماری میں رکھیں، جب بھوک لگے کھا لینا۔ یہ تو بہت بری سی بات ہے، سب کیا کہیں گے؟ وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ سب بھوکے نہیں سوتے، اور آج کے بعد سے رات کے کھانے کی عادت ڈالو ورنہ میں خفا ہو جاؤں گا۔ اسلم نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور کیک بسکٹ زبردستی کھلائے، کیلے اور سیب خود کاٹ کر دیے۔ یہ آپ کا راشن ہے، وقت بے وقت بھوک لگے تو اس پر سہارا لینا۔ میں اختر سے کہوں گا، وہ روز سیب لا کر دے گا۔ نہیں نہیں، اختر بھائی سے کچھ نہ کہیں، میں بس ٹھیک تو ہے اتنا سب کچھ، میں کوئی ہتنی تو نہیں جو اتنا سب کھا جاؤں گی۔ اچھا خیر، آپ کی زیادہ قدر نہیں چاہیے مجھے، اور کل ہی میں ڈاکٹر سے ٹائم لوں گا۔ بھابھی کہہ رہی تھیں، شہناز اچھی ڈاکٹر ہے، ان کی بہترین دوست ہے ہمارے محلے کی، وہ سلطانہ آپا سے پروگرام بنا کر ہی آیا تھا۔ نصرت کو بڑا غصہ آیا جب بھیا اس کو نظر انداز کر کے ناہید کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے، حالانکہ وہ کہہ چکی تھی کہ اسے سروت کے پاس ضروری جانا ہے۔ اختر تو بے مقصد غلامی کا قائل نہ تھا، اس سے کہہ کر بات کھونے والی بات تھی۔ میں تیار ہو گئی ہوں اب، بھیا پلیز پہلے مجھے چھوڑ آئیں۔ لیکن میں ڈاکٹر سے ٹائم لے چکا ہوں، وہ بہت مصروف ہے، ٹائم نہیں دے گی ورنہ ناہید کو کل لے جاتا، تم کو کل لے چلوں گا، عاجزی سے اس نے کہا۔ نصرت پیر پٹکتی ماں کے کمرے میں آئی، میری کیا دقت بھلا، اب تو جو ہیں بھابھی بیگم ہیں۔ اس نے رونا شروع کیا تو اماں پریشان ہو کر اس کے قریب آ گئیں۔ ڈاکٹر نے ناہید کے معائنے کے بعد اسلم کو تفصیل سے بتایا، ناہید بہت کمزور ہے، خون کی کمی ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کئی ٹیسٹ بتائے جو فوری کرانے ہیں اور رپورٹ شہناز کو لا کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ طاقت کی دوا اور کیلشیم فوراً شروع کرے، آرام ضروری ہے، انجیکشن کا کورس کروانا ہے، ہر ہفتے معائنے کے لیے آنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلم نے دوائیں لے لیں، ٹیسٹ بھی کرائے، رپورٹ تو اگلے دن ملنی تھی۔ گھر آ کر سب سے پہلے اماں کے سوالوں کا جواب کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی، کوئی آپریشن تو ہونا نہیں تھا۔ اسلم نے تفصیل بتائی، دوائیں، انجیکشن دکھائے، احتیاط کی تاکید اور ٹیسٹ وغیرہ، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اماں کو پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا، بس رہنے دو، انہوں نے سرتا پیر پٹک دیا، کھٹ سے پاندان بند کیا، ہم نے تو نہ یہ چونچلے دیکھے نہ کیے، بہت تجربے کار ہو گئے ہو تم کے، جھٹ سے ڈاکٹروں کے چکر میں پڑ گئے، ہم نے بھی بچہ پیدا کیا ہے، مگر یہ آج کل کی لڑکیاں، توبہ توبہ، شرم تو میکے چھوڑ آئی ہیں۔ میاں کو گھر آئے کتنی دیر ہوئی تھی کہ بیماریوں کی فہرست تھما دی، اور میاں ایسے حکم کے بندے، آنکھ بند کر کے یقین کر لیا۔ میں کہتی ہوں کون سی مشقت کرتی ہے دلہن بیگم، سوئی تک تو پکڑتی نہیں، جاؤ میاں لے جاؤ بیوی کو، بنا لو ہتھیلی کا چھالا، ساری عمر کرتے رہنا غلامی، یہی چاہتی ہے نا بیگم، تو کرو تم خدمتیں، میں کون ہوتی ہوں تمہاری، مجھے کیا بتانے آئے ہو؟ اسلم سے تو جواب نہ بن پڑا، وہ سٹ پٹا کر باہر نکل گیا، مگر ناہید پر تو منو وہ ندامت کا آ گرا، شرم غیرت پچھتاوے نے نظر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ نصرت کھڑکی میں کھڑی دیکھتی رہی، مسکراتی رہی، اس کے سینے کی آگ ٹھنڈی پڑ رہی تھی، اس نے تو اماں کو بھائی بھاوج کے خلاف ورغلایا تھا۔ ناہید نے چچی اماں کے ڈر سے لیٹنے کا پروگرام ملتوی کر دیا، رات تک وہیں بیٹھی رہی۔ اگلے دن بوا گھبرائی ہوئی اسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ ناہید کچن میں کام کر رہی تھی، جو کہ نہیں کرنے چاہیے، بیگم صاحبہ نے کوفتے پکانے کا کہا ہے، آپ کو پسند ہیں اسی لیے، اور ناہید بیبی سل پر قیمہ پیسنے لگی ہیں، جھک کر کام کرنے کا یہ موقع نہیں ہے میاں، بجلی کی مشین تھی قیمہ پیسنے والی، وہ بیگم نے اندر رکھ دی ہے، نصرت بی بی کے جہیز کے لیے۔ اسلم گھبرا کر اٹھا، مگر بوا، ناہید کو کیا ضرورت ہے، کھانا تو آپ پکاتی ہیں۔
بیگم صاحب نے کہا ہے نا میاں، اصل میں ان کے ہاتھ میں بہت لذت ہے، جیسے تیسے میں پکاتی ہی تھی، مگر جب سے ناہید بیوی آئی ہیں وہی پکاتی ہیں۔ وہ کہہ نہ سکا کہ اماں تو کہتی ہیں وہ سوئی بھی نہیں پکڑتی، مگر کس وقت پکاتی ہیں، ہر وقت تو کمرے میں ہی رہتی ہے۔ وہ حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ صبح ناشتے کے ساتھ ہی سالن تیار کر لیتی ہیں، کبھی زیادہ طبیعت خراب ہو تو میں منع کر دیتی ہوں میاں، آپ بیبی کو منع کریں، میں پکا لوں گی۔ وہ بیگم اور نصرت بیوی پڑوس میں گئی ہوئی ہیں نا، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ سنتے ہی اسلم کچن میں دوڑا تھا۔ ناہید قیمہ لیے بیٹھی تھی اور پیاز کاٹ کاٹ کر رکھ رہی تھی۔ اسلم نے اسے بازو سے تھاما اور کھینچ کر کھڑا کیا، اس کے احتجاجی نعروں کو انسنا کر کے کمرے میں لے آیا، بستر پر لٹایا، کمرہ بند کر کے پردے کھینچ دیے اور ملکجہ سا اجالا ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اماں گھر میں نہ تھی اور ان کا خوف بھی کہیں دور جا چکا تھا۔ کہیں کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی دیوار نہ تھی، بس امن، چین اور سکون۔ اگلے دن ہی اسلم کہیں گیا ہوا تھا۔ شام کو پھر صحن میں بیٹھی تھی اور ساس سے پرانے قصے سن رہی تھی۔ جب اسی گھر میں ناہید کے والدین بھی رہتے تھے اور ناہید کی امی نے بھی اپنے میاں کو مٹھی میں کیا ہوا تھا، اسی لیے بیگم کے حکم پر وہ لاہور چھوڑ کر ملتان گئے تھے، وہیں گھر بنا لیا۔ چچی اماں اس واقعے کو گول کر گئیں، جس کی وجہ سے چچا ابا کے مشورے پر گھر چھوڑ گئے تھے۔ امی نے بھی کبھی دہرایا نہیں، ناہید اور شبنم کے پوچھنے پر اتنا ہی کہہ دیتی، بس ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ہمیں ملتان آنا پڑا، تمہارے ابو کو یہاں اچھی جاب مل گئی تھی اور میں کچھ نہ کچھ کر لیتی تھی، ورنہ لاہور میں سسرال کے بیچ بیٹھ کر مزدوری ٹائپ کا کام ناممکن تھا۔ اپنے ہی نکتہ چینی کرتے اتفاق سے اونے پونے میں یہ گھر مل گیا۔ قرض لے کر گھر خریدا، کمیٹیاں ڈال کر وہ ادا کیا۔ امی نے واقعی بڑی ہمت، صبر اور تحمل کی زندگی گزاری تھی۔ محنت، مزدوری، کفایت اور دل پر جبر کر کے بچوں کو تعلیم دلائی، پھر خود بھی امتحان پاس کیے اور ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا۔ ابا بیچارے کی اتنی آمدنی نہ تھی کہ گھر خریدا جاتا۔ اماں کا سلیقہ اور کوشش شامل تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اختر کنگھا کرتا ہوا اندر سے صحن میں آیا۔ کچھ دیر کھڑے ہو کر اماں کی باتیں سنی، پھر ناہید کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو بھابی، بھائی جان کی طرف چلتے ہیں، بھیا بھی وہیں ہیں، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ ناہید چور نظروں سے ساس کی طرف دیکھنے لگی۔ اٹھو بھی، کبھی کبھی منہ کا مزہ بدل لینا چاہیے، اور تبدیلی آب و ہوا بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ میں آتی ہوں ابھی، وہ ہچکچانے لگی۔ ساس گھور رہی تھیں۔ اوفو، یہ 50 سال پرانے قصے سننا قطعاً ضروری نہیں، جن کی تصدیق کرنے والے بھی اب موجود نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم بھائی جان اور بھابھی کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہوں۔ اٹھو بھی، بلایا ہے انہوں نے، اختر نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اچھا تو ہاتھ کیوں کھینچ رہے ہو؟ اسلم خود ہی لے جاتا، تم کو زیادہ ہمدردی ہے۔ بھابی، اماں کی عادت یوں ہی اعتراض کرنے کی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ چلو شاباش، کھڑی ہو جاؤ۔ اس نے پھر ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اماں بگڑنے لگیں۔ ہاں ہاں، اماں پاگل جو ہیں، اور تو جو ہاتھ پکڑے کھڑا ہے، اس کا کوئی مطلب ہے کہ نہیں؟ دیکھ لے اسلم، تو گولی مار دے مجھے، وہ بھی اسی ماں کا بیٹا تھا، انہی کے بلانے پر آیا تھا۔ اٹھو جی، وہ خفا ہوں گے کہ پھر تم سے اتنا سا کام نہ ہو سکا۔ بھابھی آئس کریم لیے بیٹھی ہیں، پگھل جائے گی۔ ناہید جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اختر نے ہاتھ چھوڑا ہی نہیں، مجبوراً اٹھی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ، نصرت کی شعلہ گلتی آنکھیں، اختر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ سلطانہ آپا اور سرور بھائی اپنے چھوٹے سے لان میں بیٹھے تھے۔ اسلم کے سامنے چائے کی پیالی تھی۔ سلطانہ آپا نے آگے بڑھ کر ناہید کو لپٹا لیا، طبیعت کا پوچھنے لگیں۔ طبیعت بہلانے کے لیے ہی تو بہانے سے لایا ہوں، اختر نے مطلع کیا۔ میں نے کہا بھابھی آئس کریم منگا چکی ہیں، تب اٹھیں۔ اماں ناراض ہو رہی تھیں۔ اماں کیوں ناراض ہو رہی تھیں؟ سرور نے پوچھا۔ وہ وہی 25 برس پرانے قصے مزید اضافے کے ساتھ سنا رہی تھی، جب چچا جان ہمارے ساتھ رہتے تھے اور چچی جان کی مٹھی میں تھے، اماں کے بجائے چچی کے حکم پر چلتے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا بور موضوع تھا کہ برداشت نہ ہو سکا مجھ سے۔ بھابھی بیچاری چپ چاپ اپنی امی کی برائی سن رہی تھیں۔ میں نے انہیں مشکل سے نکالا۔ اماں کو برداشت نہ ہوا، کہہ رہی تھیں، تمہیں کیوں ہمدردی ہے؟ بھئی ہمدردی تو ہمیں اپنی بھابھیوں سے ہی ہے، کیوں بھائی جان؟ ہاں، یہ لقب تمہیں سلطانہ کی حمایت کے بعد ملا تھا، اچھا تو ہے، کوئی تو ہمدرد ہو۔ بھابھی، آئس کریم منگوا رہی ہیں آپ، یا مجھ غریب اسٹوڈنٹ کا کباڑہ کروائیں گی؟ سرور نے کہا۔ یار، اپنی غربت کا اتنا ڈھنڈورا نہ پیٹا کرو، آئس کریم فریزر میں ہے۔
واہ زندہ باد، پھر تو آج میں جو مانگتا وہ مجھے ملتا۔ کاش کاش کوئی حور پری مانگی ہوتی۔ کیوں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، بلکہ آئس کریم۔ سب باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اسلم خاموش تھا۔ نہیں ڈر رہی تھی کہ اس کا اختر کی بات کا یقین کر کے آ جانا اسلم کو پسند نہ آیا ہوگا، اور وہی ہوا۔ اختر کا تو اٹھنے کا ارادہ نہ تھا۔ اسلم کھڑا ہو گیا، ناہید بھی کھڑی ہو گئی تو اختر نے روکا۔ بھابھی تمہیں کیا کام ہے؟ رکو میرے ساتھ چلنا۔ لیکن وہ اسلم کے ساتھ چل پڑی۔ اسلم نے کہا بھی نہیں کہ تم رک جاؤ، بعد میں آ جانا۔ سلطانہ بھی چپ رہیں۔ وہی ہوا۔ اپنے صحن میں داخل ہوتے وقت اسلم نے سنجیدگی سے کہا، اماں کو ناراض کر کے آنا ضروری نہ تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کے وقت بھوک ہو نہ ہو وہ اسلم کی تاکید پر کھا لیتی تھی۔ نصرت نے کھانا کھاتے ہوئے اسلم سے شکوہ کیا کہ وہ یا تو بڑی بھابھی کی طرف رہتا ہے یا چھوٹی بھابھی کے ساتھ۔ ہمارا جی چاہتا ہے اپنے بھیا سے خوب باتیں کریں۔ یہ بھی اضافہ کیا کہ ہم دونوں جگہوں پر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اسلم نے تیوری چڑھائی۔ بھائی جان کو اپنے گھر میرا جانا پسند نہیں، اور آپ کے کمرے میں بھابھی کو۔ ناہید گڑبڑا کر رہ گئی۔ کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ اسلم نے کہا۔ منع کرنے کی تو کسی میں جرأت نہیں، نصرت فخری انداز میں بولی، مگر بھابھی کو میری موجودگی پسند نہیں ہے، اسی لیے بھیا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ناہید سہم گئی۔ یہ نیا شوشہ چھوڑا تھا، کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نظریں پہچانتے ہیں۔ نصرت رنجیدہ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوشش کامیاب ہوئی۔ اسلم ناگواری ظاہر کر رہا تھا، تیوری پر بل کھانے سے زیادہ اونٹ چبا رہا تھا۔ یا اللہ! اختر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیہ انداز میں کہا، نصرت کی جلد سے جلد شادی ہو اور گھر فتنہ فساد سے محفوظ ہو۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں بھیا، اماں لقمہ چباتے ہوئے بولی، کہ سب مل جل کر رہیں، خوش و خرم، مثالی خاندان کی طرح۔ مگر ناہید کو کسی کی شرکت گوارا نہیں، ایک نند کا ساتھ پسند نہیں۔ ہم تو نصیحت ہی کر سکتے ہیں۔ چلو جس طرح یہ خوش رہیں، ہم بھی خوش ہیں۔ ان کی امی کی تعلیم بھی یہی ہے، وہ خود کبھی سسرال میں جم کر نہیں رہیں، جو ہی موقع ملا 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر دور ہو گئیں۔ بیٹیوں کو یہی سب سکھایا ہے، اسی لیے میں ڈر رہی ہوں، بڑی بہو بھی سے خاندان میں آ گئی، دیکھ لو کیا ہوا۔ لوگ تو ساس کو الزام دیتے ہیں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کس ارمان اور محبت سے بیٹے کا گھر بساتی ہیں مائیں، مگر پھر یہی ماں بہنیں آنکھوں میں کھٹکتی ہیں، ہمارا تو کوئی ارمان ہی پورا نہ ہوا۔ اماں ٹھنڈا سانس لے کر پھر کھانے میں لگ گئیں۔ ناہید سے لقمہ چبانا بھی مشکل ہو رہا تھا، امٹتے آنسوؤں کو پینے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ یا اللہ میری دعا سن لے، اختر نے منہ اٹھا کر کہا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کا گھر بسانے کے لیے نصرت کو بیاہ کر لے جائے، آمین۔ یہاں امن وہاں فساد کا دور۔ ناہید گمسم نظریں پلیٹ پر گاڑے بیٹھی تھی، اماں کو اختر کی بکواس کی پرواہ نہ تھی۔ نصرت نے تن سے ناہید کو دیکھ کر کہا، کھانا کھاؤ ناہید، اماں نے تو کوئی تیر نہیں مارا، میری تو ذرا سی بات بھی تلوار کی طرح لگتی ہے دونوں بہنوں کو۔ اماں نے پلیٹ سے نظر اٹھائے بغیر اب سلطانہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ ناہید سے اب ضبط نہ ہو سکا، وہ اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ نصرت نے اس کا پیچھا کیا، پھر دروازے سے نکلتے نہ جانے کیسے ان کی ٹکر ہو گئی۔ شاید نصرت اسے پکڑنا چاہ رہی تھی، پھر ایک دھماکہ اور ناہید زمین پر گر گئی، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ نصرت کہہ رہی تھی، ہائے اللہ گر گئی۔ اسلم اضطراری طور پر اٹھنے لگا تو اماں نے اس کی آستین پکڑ لی اور سرد لہجے میں بولی، تم کھانا کھاؤ، یہ ڈرامے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تمہارے سامنے اور بھی ہوں گے، پھر کبھی دیکھ لینا۔ اختر نے تعصب بھری نگاہ ماں پر ڈالی، بھیا آپ اٹھا دیں، شاید چوٹ زیادہ ہو۔ اختر ناہید کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اسلم تو اماں کی نظر میں سرخرو ہونا چاہتا تھا، یوں ہی بیٹھا رہا۔ ناہید خود کو سنبھال کر اٹھی اور لڑکھڑاتی برآمدے میں نکل آئی۔ نصرت واپس آ کر کھانے میں جت گئی، کھانا کھائے بغیر جا رہی تھی، میں نے روکنے کو بڑھی تو مجھے دھکا دے دیا اور خود گر گئیں۔ توبہ بڑا غصہ ہے بھائی۔ غصہ نہ ہوگا پھر کس ماں کی بیٹی ہے؟ اماں نے بیٹے کو اکسایا۔ مگر اماں آپ کی یہ عادت بہت خراب ہے، نصرت بولی، ہر موقع پر نصیحت، معلوم بھی ہے کہ سچی بات کڑوی لگتی ہے۔ کنکھیوں سے بھائی کو دیکھا، الہی میری دعا قبول فرما لے، ہم سب کو نصرت کے شر سے بچا لے۔ اختر اب کھڑا ہو گیا، اے لڑکی ہوش کی دوا کر۔ اماں اختر پر دھیان دیے بغیر نصرت پر بگڑی، اب میں اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے بہوؤں کی اجازت لوں گی، کیا کہہ دیا ہے میں نے انہیں؟ میری آواز پسند نہیں تو کانوں میں روئی ٹھوس لیا کریں، اور نصیحت تو غیروں کو بھی کر لی جاتی ہے،
مگر پھر اسلم کے سامنے اپنی مظلومی کیسے ظاہر کریں؟ سچی بات ہے، ہمیں یہ سب نہیں آتا، ہم سیدھے لوگ ہیں۔ اختر نے ہنس کر کہا، بالکل، اور باہر نکل گیا۔ بوا اندر آئیں اور کمرے سے سرگوشی میں کچھ کہنے لگی۔ نصرت نے کہا، کیا بات ہے اماں؟ بات کیا، بوا پیغام لائی ہیں۔ جاؤ اسلم، تمہاری بیوی کے چوٹ آ گئی ہے، جاؤ سہلاؤ جا کر۔ ہاں بھئی، زخموں کا مرہم تمہارے پاس ہی ہے، ہم تو زخم دینے والے ٹھہرے۔ توبہ ہے، کھانا کھانا دوبر ہو گیا۔ اسلم کشمکش میں تھا، غصہ بھی آ رہا تھا۔ کھڑے ہو کر سنجیدگی سے بولا، آپ کے خیال میں سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے تو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ باہر نکل کر برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ سمجھ نہیں سکا کہ بیوی کی دلداری کرے یا اماں کی باتوں کا یقین۔ بوا لپکی ہوئی آئیں، میاں ذرا بھاگ جاؤ، اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ میاں دلہن کو دیکھ لیتے۔ بوا پریشان تھی، کچھ نہیں دیکھنا مجھے۔ بوا سٹپٹائی ہوئی سی سرور کی طرف دوڑ گئیں، پھر سلطانہ تیزی سے آ کر کمرے میں چلی گئیں۔ 5 منٹ بعد ہی اشارے سے اسلم کو بلایا۔ وہ بادلے نخواستہ آگے بڑھا۔ اسلم، میں تو آنا نہیں چاہتی تھی مگر بوا کی خوشامد پر مجبور ہو گئی۔ سلطانہ نے اپنی صفائی دینی شروع کی۔ لاکھ چاہتی ہوں کہ بھلا دوں، ناہید سے کوئی رشتہ بھی ہے اور اس وقت بھی صرف انسانی ہمدردی کے تحت آئی ہوں۔ اپنے بھائی سے پوچھ لینا، میں نہیں آ رہی تھی۔ اماں کی موجودگی میں میری رائے مشورہ یا کسی بات میں دخل انتہائی نامناسب ہے، مگر اماں بوا کی بات نہیں مان رہی، مجبوراً مجھے ہی آنا پڑا۔ ناہید ٹھیک نہیں ہے، اندرونی چوٹ سے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ زندگی چاہتے ہو تو فوراً کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ سلطانہ کے لہجے کی پریشانی نظر انداز کرنے والی نہ تھی۔ خیریت بھابی، کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے؟ بس تم ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ اسلم نے کمرے میں جا کر دیکھا، ناہید بستر پر نڈھال پڑی تھی، دانتوں سے ہونٹ چبا رہی تھی، شاید کوئی تکلیف۔ بھابی نے اندر آ کر کہا، اسلم دیر نہ کرو، سنو، سڑک کے راستے سے تو دور پڑے گا، چھت سے جاؤ تو 5 مکان کی چھت سے دائیں طرف والی چھت پر کود جانا، وہ شہناز کا گھر ہے۔ زینت سے منیر کو آواز دینا۔ ٹھہرو، میں حال لکھ دوں۔ اس نے فوراً ایک ردی کاغذ پر جلدی جلدی گھسیٹا اور اسلم کو جلد جانے کی تاکید کی۔ اسی گھر میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، مگر اسلم کو یہ خبر نہ تھی کہ چھت کے ذریعے شہناز کا گھر اتنا قریب ہوگا، جبکہ سڑک سے تو خاصا فاصلہ تھا۔ چھتوں پر دوڑتے ہوئے ناہید کی بند آنکھوں سے ڈھلکتے آنسو، شدت کرب سے مرجھایا ہوا نیلی رگوں والا چہرہ آنکھوں سے دور نہ ہو رہا تھا۔ باہر سے منیر پہلی آواز پر ہی کمرے سے نکلا تو شاید اوپر کی منزل پر رہتا تھا اور شہناز کا بھائی تھا یا دیور۔ شہناز رکا دیکھ کر فوراً اوپر آ گئی۔ یہ وہی ڈاکٹر تھی جو کلینک میں بے حد مصروف، ٹائم دیے بغیر کسی کو دیکھتی نہ تھی اور اس کی فیس بھی خاصی تھی، مگر سلطانہ کی دوستی، محلے داری کا معاملہ، پھر ناہید اس کی پیشنٹ تھی۔ چھتیں پھیلانگتے ہوئے وہ سوال کرتی رہی۔ پھر گھر پہنچ کر سلطانہ کے ساتھ کمرے میں جو غائب ہوئی تو 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ وہ صحن میں ٹہلتا رہا، بے چینی، اضطراب اور فکر۔ بوا بار بار کمرے سے آتی تھیں، پھر کچھ لے کر خڑاب سے اندر۔ وہ کچھ پوچھ بھی نہ سکا۔ کچھ دیر بعد بوا کو ڈانٹ کر بھگایا تھا۔ بوا نے اماں کے کمرے میں جا کر کچھ بتایا بھی تھا۔ ان کے آنے کے بعد نصرت کے واویلے کی آواز بھی کانوں میں آئی، نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ اماں تسلی دے رہی تھیں، مگر اس کی توجہ تو صرف اپنے کمرے کی طرف تھی۔ 15 منٹ گزر گئے۔ اختر نے اسے یوں بے چین دیکھ کر کہا، کیا بات ہے؟ اس نے مختصر طور پر جو معلوم تھا بتا دیا۔ وہ بھی فکر مند ہو گیا۔ اچھا، یوں کب تک ٹہلیں گے؟ اندر آ کر بیٹھیں۔ مارے پریشانی کے وہ انکار بھی نہ کر سکا۔ پھر ڈاکٹر سلطانہ کے ساتھ باہر آئی تو وہ اچھل کھڑا ہوا۔ اختر نے ڈاکٹر کا بیگ اٹھا لیا۔ میں نے جتنی احتیاط بتائی تھی اتنی ہی لاپرواہی برتی گئی۔ وہ سخت خفا تھیں، اب بھی وقت ہے، فوراً ہسپتال لے کر جائیں۔ بچی بہت کمزور ہے، طاقت سے زیادہ درد برداشت کرتی رہی ہے، اسے امتحان میں نہ ڈالیں، ذرا سی لاپرواہی بہت خراب نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ سکون تو ہوگا، مگر ضرورت ہے کہ فوری طور پر اسے ایڈمٹ کروائیں۔ فی الحال کوئی خطرہ نہیں، لیکن کب کیا ہو جائے کہہ نہیں سکتی، بہتر ہے ابھی لے جائیں، انتظار نہ کریں۔ شہناز اختر کے ساتھ چلی گئی۔ سلطانہ نے پریشان آواز میں کہا، اسلم، میں تو کچھ کہتے ہوئے ڈرتی ہوں، تم ہی اماں کو بتا دو، وہ بزرگ ہیں، تجربے کار ہیں، ڈاکٹر تو ہاسپٹل کو ہی نجات دہندہ سمجھتے ہیں، مگر ہماری بزرگ خواتین کتنے ہی طریقے جانتی ہیں، یا پھر ان سے ہاسپٹل لے جانے کی اجازت لو۔ اسلم ہونٹ چباتا رہا۔ اس اثناء میں بوا اندر جا کر اماں کو حال بتا چکی تھیں۔
اماں کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں ہوتی کون ہوں؟ سب نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے۔ وہ آ تو گئی ہے، کر لے گی علاج۔ لو یہاں مشورے ہو چکے، بہن بلائی لیں۔ ڈاکٹر آ کر چلی گئی۔ میرا اب کیا دخل؟ ہاں بھائی، ڈاکٹر تو خدا ہے، جو کہہ رہی ہے وہی کرو۔ میں اس سے پوچھتی بات کرتی، مگر کسی کو میری ضرورت نہیں، بہن جانے یا میاں، جو ہے وہ اپنی جگہ بکرات ہے۔ اور بھئی بہوئیں بیچاریاں بھی کیا کریں، بیٹے ہی طوطا چشم نکلے۔ ڈرامے ہو رہے ہیں، بہت دیکھے ہیں ایسے کھیل، ہم نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ جاؤ کہہ دو میں سب کے لیے مر گئی۔ سلطانہ کا چہرہ پک ہو گیا۔ اسلم مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ بوا منہ لٹکائے باہر آ گئیں۔ دیکھا وہی ہوا، بوا نے جب بتایا کہ اماں یقین نہیں کر رہی اور حال اس کا خراب ہے تو میں مجبوراً آئی۔ اسلم میرے بھائی، میرا کچھ بولنا یا کہنا مناسب نہیں، نہ ہی میں اماں کی اجازت کے بغیر اپنی ذمہ داری پر کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز دیر نہ کرو، تم تو اماں کو منا سکتے ہو، تمہاری اماں ہیں، بڑی ہیں، کوئی مشورہ تو دے سکتی ہیں، ایک بار آ کر دیکھ ہی لیں۔ سلطانہ لجاجت سے بولی۔ اسلم سر جھکائے اماں کے کمرے میں مجرموں کی طرح پہنچا۔ اماں پان چبا رہی تھی، نصرت رسالہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے اماں کی بے مہری محسوس کی اور افسردہ ہو گیا۔ دلی زبان سے ناہید کی بگڑتی حالت، ڈاکٹر کا خدشہ اور درخواست پیش کی کہ وہ آ کر ایک نظر دیکھ لیں۔ اماں نے منہ پھیر لیا۔ اماں آپ میری ماں ہیں، بزرگ ہیں، آپ کی اجازت اور مشورے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ نہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، گھنٹے بھر سے مشورے ہو رہے ہیں، میرا نام لیا کسی نے، جو تم بہتر سمجھو کرو، بھاوت سے پوچھ لو اور ڈاکٹر بلوا لو۔ اماں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بار دیکھ تو لیں، بوا نے آپ سے کہا تو تھا، آپ نے انکار کیا، تب بوا بھابھی کو بلا کر لائیں، یقین کریں۔ نہ مجھے یقین کی ضرورت ہی نہیں، نہ تمہارے معاملے میں دخل دینے کا حق، اختر نے کمرے میں آ کر کہا۔ بحث ہی ہوتی رہے گی یا کوئی تدبیر بھی کی جائے گی؟ ایک زندگی خطرے میں ہے اور بے حسی کی کوئی حد نہیں۔ ہاں ہم تو بے حس ہیں، ایک تم ہو، ایک تمہاری بھاوج، کافی نہیں کیا؟ اماں پلیز میرا ہی خیال کر لیں، آپ کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسلم رونے کو ہو رہا تھا۔ اختر نے زور سے کہا، میں کہتا ہوں یہ مارکا بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی تو بھابھی کی جان بچانے کی فکر کریں۔ اسلم بھیا کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہی ہو رہا ہے جس کا مجھے پہلے ہی یقین تھا، اماں چلائیں۔ بیوی کے ہاتھ میں کٹ پتلی، ارے جاؤ دیکھ لیے سارے وعدے اور قسمیں، تم سب ایک ہو، بیوی کے آتے ہی غلام بن جانے والے۔ اسلم کھڑا ہو گیا، اس کا رواں رواں فریادی تھا، جسم تپ گیا تھا۔ وہ اختر کو بولتا چھوڑ کر باہر آ گیا۔ کیا ہے یہ دنیا، کسی کا اعتبار نہیں، سعادت مندی کی کوئی قدر نہیں، فرما برداری کی قیمت نہیں، کیا جان دے کر یقین دلایا جاتا ہے، اتنی ناانصافی اس ماں کی جانب سے جس کے لیے اس نے دل پر جبر کیا، محبت کو پسِ پش ڈالا، بیوی سے کیے وعدوں کی پرواہ نہ کی، خدا رسول کو گواہ بنا کر جسے لایا تھا اس کی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اماں کیا چاہتی ہیں؟ بیوی کی خبر گیری نہ کرے۔ اختر خفا ہو رہا تھا، اماں سلطانہ اور ناہید کے کٹ جوڑ کے قصے سنا رہی تھیں۔ اسلم کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دنیا اور دنیا کا کاروبار کتنا فضول، سطحی نقصان کا سودا دکھائے، اپنے دلی مقاصد، سچے جذبات، انصاف کا ترازو ہی بے مصرف ہو تو پھر۔ سلطانہ شاہد اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اسلم کمرے میں جا کر اپنا اٹیچی اٹھا لایا، چھٹی کے 2 دن باقی تھے، مگر کس کے لیے آ کر رکے، جب کچھ کرنا ہی نہیں۔ اس نے ناہید کے چہرے کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی اور چپ چاپ باہر کا راستہ لیا۔ کتنے ارمانوں سے آیا تھا، سوچا تھا اماں کی اجازت لے کر ناہید کو حیدرآباد لے جائے گا، ہفتہ 10 دن ہوٹل میں رہا جا سکتا ہے، مگر ناہید کی طبیعت خراب، اماں سے کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اماں کو ناہید سے خفا پایا، وہ چاہتی تھیں اسلم بھی ان کا ہم آواز ہو، مگر کس طرح؟ جہاں تک ممکن تھا وہ ناہید سے دور رہتا، اماں کو خوش کرنے کے لیے ناہید کو تنہا چھوڑ دیتا۔ اماں کو پھر بھی اس پر شک، بے شک انہوں نے بھی ہر عورت کی طرح اولاد کی پرورش کی تھی، خصوصاً اسلم جو بہت ناز اٹھائے تھے، انہیں اولاد سے توقعات بھی ہوں گی، مگر اس کی حد کیا ہے؟ اماں کو سلطانہ بھابھی سے شکایتیں تھیں، ممکن ہے درست ہوں، سرور کے بدل جانے کا گلہ، یہ ناممکن نہیں، لیکن اسلم نے تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جب سرور نے الگ گھر کر لیا تو اماں کے دکھ میں اسلم ہی شریک تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سرور کی طرح بیوی کی خاطر الگ نہیں ہو رہا۔
اماں کو دکھ پہنچانے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی اماں بدظن رہیں تو کیا سرور بھائی اور سلطانہ بھابھی سے بھی ایسی ہی شکایت تو نہ تھی؟ اسلم کی بھرپور کوشش اور ناہید کی خاموشی کے باوجود آخر کیوں انہیں شکایت ہوئی؟ نصرت کی کوشش رہی کہ وہ ناہید سے بدظن ہو جائے، اسے رہنا ہی کتنا تھا، 10 دن رہا، 2 دن ابھی باقی تھے کہ چلا آیا۔ 10 دنوں میں جو کچھ دیکھا تھا کیا اس کی غیر موجودگی میں اس سے کچھ زیادہ نہ ہوتا ہوگا؟ مگر ناہید نے کبھی اشارہ تک نہ کیا تھا۔ وہ ضبط کرتی، کوشش کر کے آنسو روکتی رہی، اپنی ماں کے بارے میں حدت آمیز باتیں سنتی رہی اور چپ رہی۔ اماں سمجھتی تھیں سلطانہ اور ناہید اسلم کے کان بھرتی ہیں، مگر ناہید تو خیر اتنی جرأت کہاں سے لاتی؟ سلطانہ بھابھی نے کبھی اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں۔ سرور بھائی کی تاکید تھی کہ وہ اماں کے گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی اور وہ اس کی پابند تھیں۔ وہ 10 دنوں میں جو کچھ دیکھ کر گھٹن کا شکار ہو گیا تھا، اماں ناہید سے بیزار، نصرت ناہید سے نالاں، اسلم سے شکوے، اختر سے بیزاری، ناہید چپ سہی، یہ مثالی گھر تو نہ ہوا؟ کیا سرور بھائی بھی اسی کیفیت کا شکار ہو کر تو الگ نہیں ہو گئے تھے؟ شاید گھر کے سکون کے لیے، مگر یہ کوئی حل تو نہ ہوا۔ سرور بھائی تو ہمیشہ کے بے فکر اور لاابالی، اسلم شروع سے ماں کا لاڈلا، اختر سے سب ہی خفا رہتے۔ وہ لگی لپٹی رکھنے کا قائل نہ تھا، پہلے سلطانہ کا حمایتی تھا، اب ناہید کا ہمدرد، اور اماں کو یہ رویہ پسند نہ تھا۔ وہ اختر کی زبان سے عاجز تھیں، اور اب کتنے دن تو ہو گئے، نہیں معلوم ناہید کس حال میں ہے، کسی نے اسے نہیں بتایا۔ اف وہ کس قدر زرد ہو رہی تھی، جیسے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو، اور وہ اس کا شریک زندگی اسے اذیت میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اسلم کو سزا دینے کی یہ ترکیب استعمال کی کہ اسے بے خبر رکھا۔ شاید ناہید ٹھیک ہو، پھر کوئی کیا اطلاع دیتا۔ وہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا، مگر دل ایک اضطراب کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اب نہ اماں کی خفگی یاد تھی، نہ سلطانہ بھابھی کا گریز، صرف ناہید کی فکر تھی، اور اس وقت کو یاد کر کے خود کو کوستا رہا۔ آخر اختر کا خط آ ہی گیا۔ بھابھی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی، میں اپنی ذمہ داری پر انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ بڑی بھابھی کو بھی میں نے ساتھ لیا، وہ اماں کی خفگی سے پریشان تھیں، مگر ناہید بھابھی کی بگڑتی ہوئی حالت پر پریشان بھی تھیں۔ مگر انہیں جانا پڑا، ناہید بھابھی کے ساتھ کسی عورت کا ہونا ضروری تھا، مجبوری تھی۔ بعد کے حالات میں اس نے لکھا تھا کہ اسلم کے خفا ہو کر جانے کا سارا الزام اماں نے بڑی بھابھی کے سر ڈال دیا۔ چھوٹی بھابھی بھی اس کی زد میں آ گئیں، اختر کی نافرمانی اور خودسری پر خوب کو گالیاں دیں وغیرہ، اور ہاسپٹل سے واپسی پر اماں نے ناہید کا گھر میں داخلہ بند کر دیا۔ اختر کو بھی گھر سے نکلنے کا آرڈر مل گیا۔ ہمدردی کی سزا میں مجبوراً اختر ناہید کو ملتان چھوڑ آیا۔ اب جب سے وہ آیا ہے، اماں اس پر رقیق الزام عائد کر رہی ہیں۔ اماں اپنی سب اولاد سے نالاں اور بیزار ہیں، صرف نصرت ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے۔ ملتان، ناہید ملتان میں تھی، اختر نے لکھا نہیں کہ کب، نہ جانے وہ اب کیسی ہے، اس بارے میں بھی اختر کا قلم خاموش تھا۔ صحت کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھا، اس کا مطلب ہے چچی جان کو بھی سب حال معلوم ہو گیا ہوگا۔ کیا سوچا ہوگا انہوں نے، ان کی بیٹی کے ساتھ اس کے شوہر کے سلوک کے بارے میں، ساس کے سلوک اور ناہید کی خراب صحت، مگر اپنی کوتاہی، ناہید کو اس عالم میں چھوڑ کر آنے کا جرم، جب اسے اسلم کی ضرورت تھی، سب درست اس کی تلافی بھی کر دوں۔ پرانے زمانے کے گھر کی ڈیوڑی میں قدم رکھتے ہی چچا جان یاد آ گئے، کس قدر محبت سے انہوں نے اپنے داماد کو بطور بھتیجے کے صحرا پہنایا تھا۔ نکاح کے وقت خدا کا شکر ادا کرتے کرتے آنکھیں بھر بھر آئیں، ان کی محبت شفقت کا کیا صلہ دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم اندر رکھا۔ خلاف توقع گھر والوں نے بہت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ چچی نے لپٹا کر ماتھا چوما، دعائیں دیں، شبنم بے حد خوش ہوئی۔ ناہید بے حد کمزور تھی، آنکھوں کی چمک ہی ختم ہو گئی تھی۔ شبنم نے بتایا کہ آپ ہی ہر وقت روتی رہتی ہیں، انہیں اپنا سامان چوری ہونے کا بہت دکھ ہے، نہ جانے کیا کیا لے کر آئی تھیں کہ غم منائے جا رہی ہیں۔ چچی جان نے ناہید کے سفر کی داستان سنائی۔ دیور بھاوج دونوں سوتے رہے، چور ان کا سب سامان لے کر چلتا بنا، شکر ہے کہ پرس بچ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اختر کے ذہن کی اختراع ہے۔ میں کہتی ہوں بیٹا، اتنی زیادہ طبیعت خراب، مردے جیسی حالت میں سامنے آ کھڑی ہوئی تو میں پہچانے ہی نہیں، بھلا اس حال میں سفر مناسب تھا، مگر آج کل کی لڑکیوں کے جو دل میں آئے کر گزرتی ہیں۔ بھابھی جان نے اجازت ہی کیوں دی؟ ہرگز نہ دی ہوگی، مگر اس لڑکی نے رو رو کر یہ حال کر لیا تھا تو وہ بھی کیا کرتی؟ ارے بابا، حالت سنبھل جاتی، کچھ خون جسم میں بن جاتا تو سہولت سے آتی، مجھے پتا ہوتا تو 2 دن کو میں جا سکتی تھی۔
چچی جان مسلسل ناہید کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھیں۔ ان کی تقریر سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ جب آئی ہے مدت ضائع ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ ارے بھائی، پہلی بار میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تجربہ ہوتا نہیں، سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا۔ خود کو عقل مند جو سمجھتی ہیں لڑکیاں، ٹوٹتی پھانتی ہوگی کر بیٹھی اپنا نقصان، اس پر اتنا سوگ کے نہ کھاتی نہ پیتی نہ پہننا نہ اڑنا یاد، آنسو بہائے جا رہی ہیں۔ تم ہی سمجھاؤ بیٹا، اللہ کو یہی منظور تھا اور دے دے گا، ابھی عمر پڑی ہے۔ چچی جان کی تقریر دل پذیر کے دوران اسلم بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ قصوروار وہ بھی تو تھا، اگر جلد سے جلد ہاسپٹل لے جایا جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا فوری ٹریٹمنٹ سے خطرہ ٹل سکتا ہے، مگر وہاں تو سب بحث میں مبتلا تھے۔ اختر زبردستی نہ کرتا تو شاید ناہید بھی۔ رات کو ناہید کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کتنے آنسو تھے اس کی آنکھوں میں اور کیسا گرو تھا اس کے چہرے پر۔ ایک ہی نہیں کئی دکھ چھپائے بیٹھی تھی۔ ساس کی ناراضگی، اسے گھر میں داخل ہونے سے روکنا، شرمناک الزام، پھر ماں سے چھپانا، اور اس کیفیت میں وہ کیسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ لاکھ دیکھ بھال کے باوجود اس کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ گھر آتے ہی چچی جان نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ 3 دن کلینک میں زیر علاج رہی۔ اسے اسلم کی ناراضگی کا بھی شدت سے احساس تھا، جو اسلم نے زائل کر دیا۔ اسلم کے بازو پر سر رکھے آدھی رات تک آنسو بہاتی رہی۔ پھر بھڑاس نکلنے کے بعد اسلم کی یقین دہانی پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی۔ کتنے دن بعد وہ بے خبر ہوئی۔ اگلے دن اسلم ناشتہ کر چکا تھا اور شبنم اس سے گپ شپ کر رہی تھی۔ چچی جان اسکول چلی گئی تھیں۔ ناہید کی آنکھ کھلی تو حیرت سے گھڑی دیکھی، یقین نہیں آیا۔ کتنے دن بعد وہ گہری نیند سوئی تھی۔ ملتان آ کر تو اور بھی بے چین ہو گئی تھی۔ امی کو کچھ پتہ نہ چل جائے، اب سسرال میں داخلہ ممکن بھی ہوگا، کیا عزت رہ جائے گی اس کی۔ چچی اماں تو کوئی ذرا سی کوتاہی بھی چھپانے کی عادی نہ تھیں۔ لاہور میں تو پورا خاندان ہے، سسرال تو اب بنا ہے، ددیال تو شروع سے ہے، مگر ابا کے ملتان آنے کے بعد راہ و رسم کم ہو گئی تھی۔ لوگ تو چچی اماں پر اعتبار کریں گے، اس کی عادت سے کم واقف ہیں۔ گھر میں لوگ آتے بھی تھے تو چچی اماں تو اسے بلا لیتی تھیں، مگر نصرت ٹال جاتی، وہ سو رہی ہیں یا نہا رہی ہیں، ارے وہ ہمارے پاس کب آ کر بیٹھنا پسند کرتی ہیں۔ اکثر تو اسے کبھی نہ کبھی علم ہو جاتا تھا، لیکن کئی بار لوگ اسے ہی آدم بیزار مغرور سمجھ لیتے تھے۔ مجھے جگایا کیوں نہیں تم نے؟ وہ شبنم پر خفا ہونے لگی۔ آپی، نیند بہت پیاری چیز ہے اور اتنے دن بعد تو تم سوئی تھیں۔ اسلم بھائی نے کہا سو لینے دو، گہری نیند بھی صحت کے لیے ضروری ہے، اور جناب ہمیں تو اپنی آپی کی صحت بہت عزیز ہے، ناشتہ لاتی ہوں میں۔ وہ بہت فرض شناس لڑکی تھی۔ ناہید اسلم کی دلجوئی اور اس کی اچانک آمد سے بہت خوش تھی۔ شبنم کہتی، اسلم بھائی کیا جادو کیا آپ نے، ہم تو آپی کی ہنسی کیا مسکراہٹ کو ترس گئے تھے، اب تو یہ ہنستی بھی ہیں، مذاق کر لیتی ہیں۔ آپ کچھ دن تو اور رہیں نا، یہ اپنی جان شان بنا لیں، آپ کے پاس ہے ان کی صحت کا راز۔ زیادہ رکنا اسلم کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ اگلے مہینے آنے کا وعدہ کر کے حیدرآباد واپس آ گیا۔ اختر کا مختصر خط آیا تھا۔ وہ اماں کے ہر وقت برا بھلا کہنے اور چیخو پکار سے تنگ آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی کی خاطر ہاسٹل میں رہ رہا ہے، امتحان تک وہیں رہے گا۔ بھائی جان سے کہہ دیا ہے وہ اماں اور گھر کا خیال رکھیں گے۔ اختر کو سب کا خیال تھا، اماں کی خفگی کے باوجود ان سے غافل نہ تھا۔ دوسرا خط ماں کا تھا، تحریر نصرت کی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد لکھا تھا کہ تمہیں مطلع کیا جاتا ہے کہ میری مرضی اور اجازت کے بغیر ناہید اختر کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں۔ یہ بے غیرتی کا مظاہرہ ناک کٹنے کا موجب ہے۔ اسلم کو بہت جلد اس کا سدباب کرنا ہے، ورنہ میں قطع تعلق کر لوں گی۔ نصرت کا رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ شادی کی جلدی کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ نصرت کی بات طے ہونے کے وقت اور شادی میں بھی تینوں بھائی لازمی شریک ہوں، مگر میں ناہید کی شرکت گوارا نہیں کروں گی۔ اس نے خاندان کی بیٹی یا بہو ہونے کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے خاندان میں ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا۔ اس نے عزت دو کوڑی کی کر دی، بے حیائی اور ڈھٹائی اختیار کرتے ہوئے نہ جانے کہاں چلی گئی۔ خط تھا کہ بم کا گولہ۔ اسلم اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اگر وہ خود ملتان جا کر ملنا آیا ہوتا تو اس خط کے حرف حرف پر یقین کر لیتا، یا اختر نے اسے فوری طور پر آگاہ نہ کر دیا ہوتا۔ اسلم ایک گہرے دکھ میں مبتلا تھا۔ اماں آخر چاہتی کیا ہیں؟ یہ کیسی سازش وہ اسلم کی زندگی کے ساتھ کر رہی ہیں، اور کیوں؟ اس نے ان کی خاطر بھائی بھاوت سے لڑائی کی، ناہید سے زیادتیاں کہ کسی طرح اماں کو خوش کر لے، پھر بھی وہ خوش نہ ہوئیں، بلکہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی زندگی اور دکھوں سے بھرنا چاہتی تھی۔
انہیں کتنا پیار تھا اس سے، وہ کس قدر مغرور تھا کہ سب اولاد میں وہی اماں کا سب سے زیادہ دلارا بیٹا ہے۔ اس بیٹے کو فرما بردار اور سعادت مند اولاد کو کیسی سزا دی جا رہی ہے۔ وہ اس رات بے آواز آنسو بہاتا رہا۔ اب کیا کرے؟ کاش اماں نے محسوس کیا ہوتا ناہید اسے کتنی عزیز ہے، اس کا خاموش انداز، محتاط رویہ، صبر اور تحمل۔ انہیں اور کیسی بہو چاہیے تھی؟ انہوں نے دیکھا تھا شادی کے چند دن گزار کر وہ پھر 3.5 ماہ بعد وہاں گیا تھا، اور گو کہ ناہید سے ملنا، اسے دیکھنا، اسے باتوں کا، میٹھی زبان اور شرمیلی اداؤں کو اپنی شوخی سے مزید اکسانا کتنا پسند تھا، مگر اماں کا رویہ دیکھ کر وہ اپنی من پسند محبوبہ سے بھی کتنا دور ہو گیا تھا۔ ناہید کے ساتھ تنہائی میں محبت کے راگ لاپنے کا ارمان کہیں دور جا سویا تھا، بس اماں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ نتیجہ، کاش اماں ناہید کو اپنی محبت اور شفقت سے اپناتی۔ وہ اس قدر سیدھی، معصوم اور کوئی ڈری ہوئی سی رہتی تھی۔ شاید اماں کی طنزیہ باتوں نے ڈرایا تھا اسے، یا نصرت کا تحقیر آمیز سلوک۔ نصرت ہی اکثر ناہید کے خلاف اماں اور اسلم کو بھڑکاتی تھی۔ کیوں؟ ناہید نے اس معاملے میں کبھی لب کشائی نہ کی تھی۔ اماں کہتی تھیں کہ وہ سوئی بھی نہیں پکڑتی، بوا کہتی تھیں وہ ناشتے کے بعد کھانا تیار کر لیتی تھی۔ خود اسلم نے اسے جھاڑ پوچھ کرتے دیکھا تھا، یعنی موقع ملتے ہی وہ کچھ نہ کچھ کرتی تھی، تو پھر اس پر الزام کیا؟ اب تو بہتان بھی، اف! سوچ سوچ کر دماغ سن ہو گیا تھا۔ اس خط کا کوئی جواب تیار نہ کر سکا، ناہید کی حمایت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں کی بات کو رد کرنا بھی اپنی شامت کو بلانا تھا۔ انہیں سچ کا راستہ دکھانے کی اس میں جرأت کہاں تھی؟ اب بھی اس کی یہی خواہش تھی، اماں اس کے جذبے کا یقین کر لیں۔ وہ ماں اور بیوی کے درمیان فاصلے مٹانا چاہتا ہے، دونوں کو خوش رکھنا فرض سمجھتا ہے، مگر اماں سے بات کرنے کی ہمت کہاں سے لاتا؟ بیچاری ناہید چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہی تھی، اور وہ اس کی مدد بھی نہ کر سکا۔ گھر میں اماں اور نصرت ناہید سے تحقیر سے پیش آتیں، وہ چپ رہتی۔ نصرت نے تو تیوری پر بل لائے بغیر کبھی ناہید سے بات نہ کی تھی، حالانکہ جب بھی اس نے ناہید کے لیے کچھ لیا، ویسا ہی نصرت کے لیے خریدا۔ وہ گھر میں رہنا چاہتا تھا، چند دن کی چھٹیاں ناہید کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی پاکیزہ ہنسی اور میٹھی باتوں سے لطف اندوز ہونے کا ارمان اس وقت خواب میں مل جاتا جب نصرت اس سے کوئی فرمائش کر بیٹھتی۔ بھیا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے۔ اختر بھائی تو میری بات سنتے ہی نہیں۔ بھیا آپ آئیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کتنے دن ہوئے، چلیں ذرا ٹہل کر آتے ہیں وغیرہ۔ اور وہ اس کی خوشنودی کے لیے ناہید کو انتظار کرتا چھوڑ کر بہن کے ساتھ چل پڑتا، اور دن یوں ہی گزر جاتے۔ رات میں بھی 12 بجے سے پہلے اپنے کمرے میں جانے کا موقع نہ ملتا۔ مجرمانہ خاموشی سے وہ اندر آتا تو ناہید بے سد سوئی ملتی۔ کیسی چھٹیاں گزری! پھر اس روز جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ حیدرآباد روانہ ہو گیا، نہ جانے ناہید پر کیا گزری ہوگی۔ اسلم کی روانگی کا سن کر اور اسے یوں بے آسرا چھوڑ کر آنے کا دکھ وہ کیا کبھی فراموش کر سکے گی؟ بھابھی بہن تھی، مگر ساس کے حکم کے بغیر کچھ کرنے کا حوصلہ ان میں نہ تھا۔ حوصلہ تو صرف اختر میں ہے۔ کیا یہی واقعات سرور بھائی کے ساتھ پیش نہ آتے ہوں گے؟ پھر بھی انہوں نے کسی سے کچھ کہے بغیر الگ گھر کر لیا۔ سلطانہ بھابھی کو اماں نے اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ سرور بھائی نے بھی تاکید کی کہ سلطانہ اس گھر کے معاملے میں دخل نہیں دے گی، اسی لیے اس رات وہ ناہید کی ابتر حالت کے باوجود اپنا حق استعمال نہ کر سکیں۔ اگر اختر نہ ہوتا، ناہید بھی اپنے بچے کے پاس جا چکی ہوتی، وہ پھر بھی کوئی شکایت نہیں کرتی، ایک لفظ نہ کہا۔ کیا نصرت نے اسے جان بوجھ کر دھکا دیا تھا؟ یہ سوال بھی اہم تھا۔ بوا نے بتایا، ڈاکٹر کہتی ہے یہ معمولی گرنے کی چوٹ نہیں، بے ڈھب گرنے کی وجہ سے سنبھل نہ سکنے کے سبب یا کسی حادثے کے سبب ایسی چوٹ آئی۔ اگلے دن دفتر جانے کو جی نہیں چاہا، رات کو جاگنے اور آنسو بہانے کی وجہ سے سر میں درد تھا، مگر کام بہت تھا، جانا پڑا۔ اور پھر اسے خیال آیا، ناہید تو مہینہ بھر تک روتی رہی، راتیں آنسوؤں سے تکیہ بھگوتے گزاری تھی اس نے۔ اس کے سر میں بھی درد ہوتا ہوگا، ہر وقت رونے سے زیادہ ہی درد ہوتا ہوگا، تبھی اس کی صحت بحال ہونے میں اتنا وقت لگا۔ اوہ میرے خدا، عورتیں کس قدر تکلیفیں آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں، اور ناہید میں شاید صبر برداشت زیادہ ہی ہے۔ اتفاق تھا کہ اس روز نصرت کا فون آیا۔ کہاں تھے تم؟ روز فون کر رہی تھی، ملتے ہی نہیں۔ دراصل مبارکباد دینا تھی، اللہ کے فضل سے والد ماجد بننے والے ہیں جناب۔ وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ کیوں بھیا، مبارکباد کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیا جواب ہو؟ جب وہ بات ہی ختم ہو چلی، دل بھر آیا، زبان لڑکھڑا گئی۔
خیریت کیوں بھیا؟ وہ بھی گھبرا گئی۔ دراصل میں تو سعودیہ عرب گئی ہوئی تھی، کافی دن بعد آئی ہوں۔ پرسوں بڑی بھابھی کا خط آیا رکھا تھا، انہوں نے خوشخبری دی تھی۔ خوشخبری باقی نہیں رہی۔ ارے اوہو، مگر کیسے؟ کیا ہوا بھیا؟ اسلم کو ایک رازدار کی ضرورت تھی۔ اس نے نصرت کو دبے الفاظ میں اماں اور نصرت کی ناہید سے رنجش، اپنا وہاں جانا، پھر نصرت کے دھکے سے ناہید کا گرنا سب کہہ دیا، اپنا منہ چھپا کر بھاگ آنا، پھر اختر کے ساتھ ناہید کا ملتان آنا۔ میں ابھی پرسوں ہی تو ملتان سے چلا گیا تھا۔ ناہید بہت کمزور اور بیمار ہے نصرت، اسے اپنے بچے کا اتنا دکھ نہیں جتنا اماں کی بے التفاتی کا۔ بچے کا کیوں نہ ہوگا بھیا، وہ تو بڑا صدمہ ہوتا ہے عورت کے لیے، تمہیں بتایا نہ ہوگا۔ ناہید بہت صابر لڑکی ہے، اماں کے رویے کے بارے میں کیا کہوں، وہ نصرت کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کرتی۔ خیر شکر ہے ناہید کی جان بچ گئی، بعض دفعہ تو یہ حادثہ لڑکی کی جان لے لیتا ہے۔ میں ابھی ملتان فون کرتی ہوں۔ ہاں بھیا، تم ایک بار پھر کوشش کر کے ملتان جانا۔ اچھا، ناہید کو تمہاری دلجوئی اور قربت کی اشد ضرورت ہے، برداشت کرنے سے اس کی صحت مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اسے تسلی دو، اعتبار دو، اپنی حمایت اور مدد کا وعدہ کرو، اسے مایوس نہ ہونے دو، وہ بہت گہری ہے، اسے تمہاری وفا کا اعتبار چاہیے، سمجھ رہی ہو میری بات؟ کیسے؟ مگر کیسے؟ میں روز چھٹیاں لیتا رہا تو سروس باقی رہے گی؟ سروس کے چکر میں ناہید سے ہاتھ دھو لو گے؟ ارے زندگی رہی تو سروس بھی مل جائے گی، ناہید نہ رہی تو کس کے لیے کماؤ گے؟ نصرت کا لہجہ نہ جانے اتنا سخت کیوں ہو گیا تھا۔ وہ اور نصرت اوپر تلے کے بہن بھائی تھے، ان میں محبت بھی تھی اور یگانگت بھی۔ نصرت اسے نصیحتیں کر رہی تھی جیسے بڑی بہن ہو۔ کافی لمبی کال ہو گئی، اسلم کو بڑی تسلی ہوئی، دل کی بھڑاس نکل گئی تو قرار آ گیا۔ نصرت کے مشورے کے مطابق اس نے ناہید کو فون کیا، پھر اس نے ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر منگوایا۔ بیوی کی شدید علالت کے باعث دوبارہ چھٹی مل گئی، لیکن 15 دن اس کارروائی میں لگے۔ ملتان جا کر دیکھا، ناہید اب بہتر تھی، مگر اسے صحت مند نہیں کہا جا سکتا تھا۔ فکر مند تھی، اداس بھی، اسے نہ جانے کیسے خدشے تھے، کتنی بے قراری تھی۔ اس نے اسلم سے پوچھا، کیا اب بھی میں لاہور نہیں جا سکوں گی؟ کیا مجھے یہیں رہنا پڑے گا؟ کیا چچی اماں مجھ سے خفا ہی رہیں گی؟ کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور وہ پہلے تو کچھ نہیں، مگر اب اسلم کے پوچھنے پر اس نے روداد سنا ہی دی۔ جب اسلم اسے جان کنی کی حالت میں چھوڑ کر آیا تھا، سلطانہ آپا بے بسی کے عالم میں خود چچی جان کے پاس گئی تھیں۔ ناہید کی حالت کے پیش نظر رو رو کر خوشامد کی کہ وہ ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر اگر وہ منع کریں گی تو ہاسپٹل جانے کا نام بھی نہ لیں گی۔ مگر چچی اماں، پھر اختر بھائی سلطانہ آپا پر خفا ہونے لگے اور ٹیکسی لے آئے۔ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر سلطانہ آپا پر خفا ہونے لگی کہ مریضہ موت کے قریب پہنچ گئی۔ تب آپ کو یہاں آنے کا ہوش آیا ہے۔ یوں تو پڑھے لکھے لگتے ہیں، مگر جاہلانہ طور طریقے نہیں بدل سکے۔ پھر اس کی متاع حیات چھن گئی، وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روئی۔ سلطانہ آپا نہ ہوتی تو وہ مر ہی جاتی، انہوں نے اسے مرنے سے بچایا، تسلیاں دلاسے، اور وہ بار بار پوچھتی رہی، سلطانہ آپا اپنے دیور سے کہیے مجھ سے خفا نہ ہو، میں کب ہاسپٹل آنا چاہتی تھی، چچی اماں کی مرضی کے خلاف۔ بے ہوشی میں انسان کو کب پتہ چلتا ہے پھر اس کے دن رات کس طرح بلکتے ہوئے گزرے۔ بچے کا غم، اسلم کے جانے کا قلق، چچی اماں کی ناراضگی، اور جب اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا، اتفاق سے سلطانہ آپا نہیں جا سکی۔ اختر بھائی نے سب بل ادا کیے، ٹیکسی میں اسے گھر لائے، تو چچی اماں کا عتاب، انہوں نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ وہ تو اس قابل نہ تھی کہ چیخ چلا کر ان سے معافی مانگتی، کمزوری کے باعث لڑکھڑانے لگی، بے ہوش ہونے لگی۔ تب اختر بھائی اسے اسٹیشن لے آئے، اسے کچھ خبر نہ ہوئی کب ٹرین چلی، وہ تو برتھ پر گر کر شاید ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ میں تو اس دہلیز پر جان دے دیتی، کبھی نہ جاتی کہیں، چاہے مر جاتی، مگر نہ ٹانگوں میں طاقت تھی، نہ زبان پر اختیار تھا، کچھ بھی نہ کر سکی۔ اور جس بے سر و سامانے کی حالت میں میکے پہنچی، وہ تو شرم سے مر جانے کا مقام تھا۔ اختر بھائی نے سامان چوری ہونے کی داستان سنا کر امی کو مطمئن کر لیا، مگر میں اپنی جگہ اس قدر شرمسار، اور پھر امی کی ڈانٹ، میں تو یہاں پہنچ کر بھی بیمار ہی رہی، شدید نقاہت کا دورہ تھا۔ اگر آپ نہ آتے تو اسی ڈر سے مر جاتی کہ آپ کی بھی نافرمانی کی ہے میں نے شاید۔ اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے بار بار بکھر رہی تھی۔ وہ کس مشکل سے اسلم نے اسے سنبھالا، اور اثر نو سارے زخم ہرے ہو گئے، اپنے نقصان کا دکھ اور شدید ہو گیا۔ کیا تھا اگر وہ بچہ دنیا میں آ جاتا؟ کیوں ہوا ایسا؟
ناہید نے کتنی معصوم خواہشیں وابستہ کر لی تھیں اس بچے سے جو ابھی دنیا میں بھی نہ آیا تھا۔ جب وہ لاہور گیا، جو وقت ناہید کے ساتھ ملتا وہ بچے کی باتیں کرتی، وہ شرمیلی مسکراہٹ جو اس کے لبوں پر چاندنی کی طرح چٹکا کرتی، آنکھوں میں چمکتی اور اس کے وجود میں مہکتی۔ اب ناہید ان دنوں کے مقابلے میں حسرت اور یاس کا ایک سمندر بن گئی تھی۔ اسلم بھی اس کی تمناؤں کا قاتل تھا۔ ڈاکٹر نے واضح طور پر کہا، فوری خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ انہیں ہاسپٹل لے جائیں۔ وہ کیا اس کے لیے اپنے بچے کی خاطر اماں کی اجازت ضروری نہ سمجھتا؟ لے جاتا ہسپتال۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ اماں کا اشتعال، سلطانہ بھابھی کا تذبذب، خود اس کی بزدلی، سعادت مندی کا تمغہ لینے کا خواب۔ ارے تب ہے، اب کف افسوس ملنے کا کیا فائدہ؟ کتنی دفعہ سوچا تھا ناہید کو کچھ عرصے کے لیے حیدرآباد لے آؤں، کچھ دن تو اس کے ساتھ سیر و تفریح میں گزارے جائیں۔ شادی ایسی ہوئی جیسے بوجھ اتارا جاتا ہے، نہ کوئی دھوم دھام، نہ خیر مقدمی نغمے۔ ہنی مون کے بجائے نوکری پر جانے کی جلدی تھی، پھر 3.5 ماہ جدائی کے اور لاہور جا کر سارے ارمان پورے کرنے کا ارادہ۔ سب خواب جاگتی آنکھوں سے خواب بن گئے۔ ہمت بھی نہ ہوئی کہ اماں سے ناہید کو لے جانے کی بات کرتا۔ اماں کا جو رویہ رہا وہ یہی کہتی، بس نہیں رہا جاتا بیوی کے بغیر، یہی دعوے تھے۔ اب بیوی اتنی پیاری ہو گئی کہ 2 دن کی جدائی بھی گوارا نہیں۔ کبھی ماں سے کہا ہوتا کہ اماں بہت یاد آ رہی ہو، چند دن کے لیے آ جاؤ۔ یہ وہ مکالمے تھے جو سرور بھائی اور سلطانہ بھابھی کے متعلق سنتا رہا تھا۔ اماں کو چچی جان سے ضد تھی اور یہ ڈھکے چھپی نہ تھی۔ اتفاق سے سلطانہ ان کی بھتیجی تھیں، سرور کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، دونوں کے خیالات یکساں، ذہنی ہم آہنگی غضب کی۔ سرور بھائی نے انہیں شریک حیات کے طور پر چن لیا۔ اماں کو پہلی تکلیف تو یہیں پہنچی کہ وہ چچی جان کی بھتیجی تھیں، دوسرے یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، تیز ترار بے باک۔ اوئی، یہ تو کانٹوں کا بستر خریدنے والی بات ہے، مگر قسمت میں کانٹے ہی تھے۔ سرور کی خوش نصیبی تھی کہ ابا جان ان کے حمایتی بن گئے، شادی ہو گئی۔ سرور کی خوشی کی حد نہ تھی، جیسے کسی بچے کو من پسند کھلونا مل جائے۔ وہ فتح کے نشے میں چور سلطانہ کے ساتھ خوشیاں کشید کر رہے تھے۔ اماں ان کے لیے الجھن اور مسائل کی فصل تیار کر رہی تھیں، ہر بات پر نکتہ چینی، ہر معاملے میں اختلاف، سلطانہ کا اچھا کام بھی نامنظور، خدمت گزاری، ٹھکوسلا، خوش مزاجی ڈرامہ، مل کر رہنے، سب کو خوش رکھنے کی پالیسی چاپلوسی کہی جائے تو بندہ مایوس ہی ہو جاتا ہے۔ سلطانہ کم ہمت نہ تھیں، بری العزم تھیں، لیکن سسر کے انتقال نے ایک مضبوط حمایتی سے محروم کر دیا۔ سرور میں بھی پرکھ کی کمی تھی، لیکن وہ معاملات سلجھا نہ سکے۔ 2 سال میں ہی حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اختر کے سوا سلطانہ کا کوئی ہمدرد نہ تھا۔ وہ کرایہ دار سے کوٹھی کا پوشن خالی کروا لیا اور سرور اور سلطانہ اس میں شفٹ ہو گئے۔ سلطانہ کو عیار، مکار، چلتر باز کا خطاب ملا۔ اسلم بھی سرور سے اس معاملے میں خفا ہو گیا۔ اماں کا لاڈلا اماں سے اختلاف نہ کر سکا۔ اختر کو ہمنوا بنانے کی کوشش بھی بیکار گئی۔ سرور نے اسلم کو بلا کر کہا، مجھے بتاؤ پھر میں کیا کرتا؟ اماں کو سلطانہ کا وجود گوارا نہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کو بڑی جدوجہد کے بعد پا سکا ہے۔ یہ کچا بندھن نہیں، معمولی رشتہ نہیں کہ اماں کی خواہش اور سلطانہ سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ قصور کیا ہے اس کا، مجھے بتاؤ۔ کبھی سلطانہ نے اماں سے بدتمیزی کی، کسی قسم کی نافرمانی یا کوئی غلط قدم اٹھایا، کوئی کوتاہی کی؟ جب بھی اماں سے پوچھا، آئیں بائیں شائیں کر کے کہ گوشت سرور کو کھلا کر قابو کر لیا ہے، وہ تو ماں کو ماں نہیں سمجھتا، وہ جو کہتی وہی سرور کی زبان سے نکلتا ہے۔ بھابھی نے کبھی آپ سے بدتمیزی کی ہو یا کوئی اور حرکت؟ اسلم نے پوچھا۔ ارے مجال ہے، منہ نہ توڑ دیتی اس کلموہی کا۔ اماں کے پاس کوئی ثبوت جواب میں نہ تھا۔ اسلم کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ اماں کو یقین دلائے کہ وہ اماں کا فرما بردار رہے گا، بیوی کی زبان نہیں بولے گا۔ اماں اور نصرت کے محاذ کے مقابلے میں اختر سلطانہ کا دل دادا، ہر معاملے میں سلطانہ کی رائے، سلطانہ کے مشورے سے گھر کی درستی ڈیکوریشن ہوئی۔ اماں کہتی، اختر کو بھی کچھ کھلا دیا ہے جادوگرنی نے۔ سلطانہ کی بنائی ہوئی پینٹنگز ڈرائنگ روم کی دیواروں سے اتروا لیں، سلطانہ کے ہاتھ کے بنائے گئے شیشے کے پھولوں کے فریم گیلری سے اتار کر چکنا چور کر کے پھینک دیے۔ میرے گھر میں میری پسند کی سجاوٹ ہوگی، جب میں مر جاؤں تب یہ فضولیات سجانا۔ اماں غرا کر بولی۔ سلطانہ چپ رہی، صرف اپنی انگلیاں دیکھتی رہی۔ شیشے کے پھول بناتے ہوئے کتنی بار زخم کھائے تھے اور کتنا خون بہا تھا۔ اختر اماں سے خوب لڑا تھا اور اسلم اس وقت بھی اماں کی زیادتی کو نظر انداز کر گیا۔ کیا اس کی خاموشی نے ہی
اماں کو یہ حوصلہ نہ دیا تھا کہ وہ اس سے ظالمانہ فیصلہ کروانا چاہتی تھیں۔ اس کی شادی ابا اور چچا کی خواہش پر ہوئی تھی، نہ کہ سلطانہ کا دخل تھا اس میں، بلکہ سلطانہ نے مخالفت کی تھی۔ شاید اسی مخالفت کے نتیجے میں اماں کو ضد آ گئی اور وہ ناہید کو بیاہ لائیں۔ سلطانہ کو ہر معاملے میں نیچا دکھانا، اسے کمزور کرنا، حقیر سمجھنا، یہ رویہ رہا جو اسلم کی اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ جب ناہید کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوا، مخالفت کی کوئی تو وجہ ہوتی ہے، اور اگر وجہ تھی تو وہ کیا تھی؟ اتنی پوشیدہ کیوں تھی؟ کیا مخالفت میں بندہ اتنا دشمن ہو سکتا ہے؟ ناہید کو نصرت نے دھکا دیا۔ ممکن ہے وہ انجانے میں ایسا کر بیٹھی ہو، لیکن بعد میں اماں نے ناہید کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی۔ ڈاکٹر کا آنا یا سلطانہ بھابھی کا، اسے ہی اپنی انا کا، وقار کا سوال بنا کر اسلم سے بھی خفا ہو گئیں۔ اگر بوا نہ ہوتی، اختر نہ ہوتا، تو بچے کے ساتھ ناہید کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ بھابھی تو اماں کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھیں۔ بچہ تو ہو بھی جائے، مگر ناہید کا نعم البدل ایک ماں جوان بیٹی سے محروم ہو جاتی۔ وہ چچی جان کو کیا جواب دیتا؟ اور اماں کا خط، اس کے جواب میں نصرت نے تو بہت دلاسا دیا تھا، لیکن وہ ابھی اسی فکر میں مبتلا تھا۔ ناہید اسے متفکر دیکھ کر اس کی دل دہی کرنے لگی۔ میں تو اب بالکل ٹھیک ہوں، کیوں فکر کر رہے ہیں؟ کھاتی پیتی ہوں، ہنستی بولتی ہوں۔ ناہید تم خوش نہیں ہو؟ میں کیا دیکھن، مجھے کیا دکھ ہے بھلا؟ نصرت آپا کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھیں سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کے فون سے بہت اطمینان ہو گیا ہے مجھے۔ ناہید کو اطمینان تھا، مگر اسلم بے چین تھا۔ وہ صرف اماں کے بے سروپا مفروضات کو بنیاد بنا کر ناہید سے باس پرس نہیں کرے گا، اس سے علیحدگی کا تو تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ کیا کمی تھی بھلا؟ خوبصورت، صابر، ہر حال میں خود کو مطمئن رکھنے کا گر بھی اسے معلوم تھا۔ خاموش اور نیک نفس چچا کی بیٹی، وہ چچا اور ابا کی روح کو کیا جواب دے گا؟ اے خدا میری مدد کر! اللہ سے مدد مانگ کر وہ کچھ مطمئن ہو گیا۔ یہ طے تھا کہ ناہید سے علیحدگی گوارا نہ تھی۔ نصرت کی شادی میں شرکت بھی اتنی لازمی نہ تھی۔ اس رات بے خبر سویا۔ رات میں ناہید کی نازک انگلیوں کا لمس اپنے بالوں کی جڑوں میں محسوس ہوتا رہا، کتنا آرام اور راحت پہنچانے والی تھی۔ وہ صبح کچھ دیر سے اٹھا، ابھی سب ناشتہ کر رہے تھے کہ سلطانہ بھابھی بیگ اٹھائے اندر چلی آئیں۔ بھابھی آپ؟ اسلم تم یہاں؟ وہ حیران تھی۔ میں ناہید، وہ اچانک چپ ہو گیا۔ میں بھی ناہید، سلطانہ ہنس پڑی۔ دراصل مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ ناہید ملتان چلی گئی ہے، یہ تو ابھی پچھلے دنوں اختر نے بتایا کہ وہ… ناہید نے سلطانہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلطانہ آپا، یہاں کسی کو کچھ معلوم نہیں؟ ہاں بھئی، اختر نے بتایا کہ تم دونوں کی بے خبری میں کوئی تمہارا سامان لے کر گھسک گیا، لیکن تمہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ میرا انتظار کر لیتی، مجھے بتاتی تو۔ میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ذرا طاقت بحال ہو جاتی، پھر سفر کرتی۔ چلیں پھوپھو، ٹھیک ہے، یہاں صحت ہو جائے گی، مگر ابھی بھی کمزوری باقی ہے۔ دیکھ لو تم، کتنا تو خیال رکھتی ہوں، دوا، علاج، کھانا پینا، مگر پتہ نہیں سہمی ہوئی رہتی ہے، کس سے ڈرتی ہے، سمجھ نہیں آتا۔ اچھا باتیں بعد میں، تم ناشتہ کرو۔ ضرور کروں گی، آپ کو پتہ ہے ٹرین کے ناشتے سے تو مجھے گھن آتی ہے۔ صبح فجر سے پہلے گھر سے چلی تھی، بھوک سے برا حال ہے۔ ناشتے کے وقت ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ سلطانہ زیادہ تر شبنم سے مخاطب رہی، بلکہ اس کے ساتھ کچن میں جا کر کھانا بنایا۔ ناہید کی بے چینی عروج پر تھی۔ سلطانہ آپا بغیر اطلاع آ گئی تھیں۔ کیوں؟ صرف مجھ سے ملنے، میری خیریت معلوم کرنے؟ وہ تو فون پر بھی معلوم کر سکتی تھیں۔ وہ اسلم کی طرف دیکھتی، وہ بھی لا علم تھا۔ سلطانہ آپا، خیریت ہے؟ آپ کیسے اچانک آ گئیں؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری خبر لینے آئی ہوں، بے وقوف، اتنا لمبا سفر اور ایسی محدود کنڈیشن، تمہیں میرا گھر بھی نظر نہیں آیا اور پھپھو کو پریشان کرنے یہاں آ پہنچی؟ وہ باقاعدہ ڈانٹ رہی تھی۔ میں تو یہی کہہ رہی تھی، وہ اداسی سے بولی، مگر اختر بھائی نے کہا کہ انہیں کسی مزید تمغوں کی حاجت نہیں، وہ پہلے ہی ڈسٹرب ہیں، میں آپ کی زندگی میں مزید زہر گھولنے آ جاتی۔ میں تو الزام پروف ہوں، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، مجھے تو تمہاری فکر تھی، ایسی حالت میں ٹرین کا سفر خطرناک ہو سکتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، جب اس گھر کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے تو میں ایسی جگہ مر جانا چاہتی تھی، مگر اختر بھائی وہ زبردستی مجھے یہاں لے آئے۔ میں نے اختر کی خوب کھچائی کی ہے، سلطانہ نے بتایا، اور اب وہاں تمہارے خلاف ایک محاذ قائم ہو رہا ہے۔ تمہاری فرار کی داستان ہر گھر تک پہنچ چکی ہے، اختر نے گھر چھوڑ دیا ہے، بس سمجھو ثبوت بھی مل گیا، اب کون گہرائی میں جائے گا؟ سلطانہ آپا،
کیا میں اب سسرال نہیں جا سکتی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میرا کیا ہوگا؟ میں نے امی کو کچھ بھی نہیں بتایا، وہ کیا سوچیں گی؟ ناہید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو تو مت ناہید، یہ تو اسلم کے سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح وہ تمہاری عزت بحال کرتے ہیں۔ تم بیوی ہو، اسلم کا فرض ہے کہ بدگمانیوں کے پردے چاک کریں، تمہارا حق ہے ان پر۔ میں تو نہیں چاہتی کہ چچی اماں مجھ سے بدگمان ہو، میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی، وہ میری ساس ہی نہیں سگی چچی ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ مجھ سے ناراض رہیں۔ میں ان کے پیر پکڑ لیتی مگر انہوں نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ وہ روئے جا رہی تھی، اسلم سن رہا تھا کہ کسی عیار مکار عورت کی گریہ زاری نہیں تھی، ڈرامہ نہیں تھا، یہ تو دکھے دل کی فریاد تھی۔ ایک تو تمہیں رونے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں آتا، سلطانہ نے ڈانٹا۔ خود کو اتنا کمزور سمجھ رہی ہو؟ شروع دن سے تم ڈری سہمی سویا کی طرح بلوں میں پناہ ڈھونڈتی رہیں، اسی لیے یہ حال ہوا ہے ناہید۔ مر بھی جاؤ گی تو کوئی تمہاری معصومیت کا یقین نہ کرے گا۔ زندہ رہو اور زندگی سے اپنا حق طلب کرو، اپنا وقار مانگو، نہ ملے تو چھین لو۔ یہاں آ کر بیٹھ گئیں، وہاں روز عورتوں کا میلہ لگتا ہے، کوریتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، معلومات کا پٹارا اٹھا کر جاتے ہیں۔ کب تم نے کیا کیا، کیسے اپنی چالاکی سے سب کو مٹھی میں کیا، الو کا گوشت کھلایا اور وہ سب کیا جو پھپھو کرتی تھی۔ یاد رکھو جب تک خاموش رہو گی لوگ بولتے رہیں گے اور تم بولو گی تو سب چپ ہو جائیں گی۔ مجھے دیکھو، الزام لگائے جاتے ہیں مگر رشتہ داروں کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے آزماتے ہیں، تصدیق کے لیے میرے گھر جھانکتے ہیں اور میرے گن گاتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں ساس کی باتیں سن لیتی ہوں، اگر دوسرا کوئی کچھ کہے گا تو مجھ سے سنے گا بھی۔ یہ ہے اس دنیا میں رہنے کا گر۔ مت ڈرو لوگوں سے سوائے اپنے رب کے، نہ مانگو رحم لوگوں سے کہ ان کے دل رحم سے خالی ہیں، مانگو اپنے خدا سے۔ سلطانہ کو غصہ آ گیا تھا اسلم کی خاموشی پر۔ بھابھی، مجھے اماں کی زیادتیوں کا احساس ہے مگر میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں ان کی ناہید سے نفرت کی وجہ جاننا چاہتا ہوں مگر سوال نہیں کر سکتا۔ اسلم بے چارگی سے بولا، تو پھر تیار رہو، اماں ناہید کو تم سے جدا کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی ہیں، انہیں پچھلے ماہ تمہارے یہاں آنے کی خبر بھی ملی ہے اور انہوں نے قسم کھائی کہ طلاق کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، ضد ہو گئی ہے انہیں۔ میں تو یہی خبر لے کر ناہید کو ہوشیار کرنے آئی تھی اور کسی طرح سے تمہارے پاس پہنچانے کا ارادہ لے کر، تاکہ تم کچھ ہوش میں آؤ۔ اسلم، وہاں بہت بدنامی ہو رہی ہے، اب تمہیں ناہید کی خاطر ذرا غلط بیانی سے کام لینا ہوگا۔ تم خود اسے ملتان لے کر آئے تھے، اختر نہیں، تم لاہور سے کہیں نہیں گئے تھے، وہیں تھے مگر گھر سے باہر، سمجھے؟ یا تمہارے پاس کوئی اور حل ہو سکتا ہے تو بتاؤ۔ مگر چچی جان اور شبنم گواہ ہیں، اگر کسی کے منہ سے سچ نکل گیا۔ اسلم پریشان ہو گیا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، اسلم گھر بہت مشکل سے بستے ہیں اور آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، پچھتاووں کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر تمہاری نظر میں ذرا سی بھی عزت ہے ناہید کی تو اس کا دنیا کی نظروں میں وقار بحال کرنے کی تدبیر کرو۔ اسلم بے بسی سے ناہید کو دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر وحشت تھی، خوف تھا اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کبھی اسلم کو دیکھتی، کبھی امداد طلب نظریں سلطانہ پر ٹک جاتی۔ اسلم، گواہی تم دو گے تو تبھی ناہید کی دقت ہوگی۔ تم ناہید کو یہاں چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے تھے، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ مگر بھابھی، میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولوں گا؟ وہ بے بسی کا شکار لگ رہا تھا۔ دیکھو، تم سے کوئی قسم تو نہیں لے گا نا؟ جو تم کہو گے لامحالہ سب اس پر یقین کر لیں گے۔ ہاں، اگر تمہیں شک ہے، ناہید کے کردار پر اعتبار نہیں تو الگ بات ہے۔ ویسے اختر میرے ساتھ آیا ہے، ان کی یونیورسٹی کا سیمینار ہے یہاں، بہت سے لڑکے آئے تھے، تبھی میں نے ہمت کر لی آنے کی۔ تم اختر سے تصدیق کر لو، حلف اٹھوا لو۔ اسلم تھڑا گیا۔ بھابھی، توبہ توبہ، آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ میں وہ کہہ رہی ہوں جو وہاں خبر پھیلائی جا رہی ہے، ان کا سدباب کرنا چاہتی ہوں میں، اور بس۔ وہ بھی اس احمق اور کم عقل لڑکی کی خاطر۔ یہ تو مر جائے گی، ساتھ میں اس کی ماں بھی، معلوم ہے نا، وہ انجائنا کی مریض ہیں اور انہی کی خاطر دوڑی آئی ہوں۔ علیحدگی کے کاغذات تیار ہو رہے ہیں۔ سلطانہ طیش کے عالم میں تھی۔ اسلم جانتا تھا ایسا ہو رہا ہوگا مگر اس کی مرضی کے بغیر کوئی کیا کر سکتا ہے، یہ سلطانہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ اچھا خیر، میں تو کل چلی جاؤں گی، ناہید کو خبردار کرنے آئی تھی، اب تم خود جو چاہو حل نکالتے رہو یا پھر طلاق دینے کو تیار رہو، میری مرضی کے بغیر کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اسلم بھی چلاہٹ میں آ گیا۔ وہ کوئی نہیں، تمہاری اماں ہیں جن کے اشارے پر تم نے ناہید کو اس حال تک پہنچا دیا ہے، خودکشی کی دھمکی کافی رہے گی۔
दांत पीसती वो कमरे से निकली तो कोने में शिद्दर खड़ी शबनम को देखकर गड़बड़ा गई। शबनम चाय का पूछने आई थी। नाहिद के रोने की आवाज़ पर रुक गई। उसने सब कुछ सुन लिया था। अब दम्बा खुद थी। सुल्ताना उसको खींचती हुई ले गई। अब शबनम को समझाना और तसल्ली देना उसका फ़र्ज़ था। शबनम नाहिद की ही बहन थी और आंसू बहाने में वो भी माहिर। हम गरीब लोग हैं सुल्ताना आपा, इसीलिए आप ही के साथ ये हो रहा है। कोई दौलतमंद लड़की होती तो इसके माँ बाप। वो हिचकियों से रो रही थी। नहीं मेरी जान, ये गुर्बत अमारत की बात नहीं। असलम ज़्यादा ही फर्माबरदार फर्जंद हैं। असलम ने नाहिद को देखा। तुम भी तो कुछ बोलो। मेरी कोई हैसियत होती तो आप खुद ही मेरी पुश्त पनाही कर लेते। दूसरों के मशवरों की ज़रूरत ना पड़ती। आप खुद बाख्तियार हैं। ये चची अम्मा, जो आपका फ़ैसला होगा मैं उसे कबूल कर लूँगी। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब सब्र हद से गुजर जाए, ज़ब्त की डोरी कमज़ोर पड़ जाए, बेबसी मुहित हो जाती है। नाहिद बहुत कमज़ोर थी। सुल्ताना अंदर आ गई। अरे हाय हाय नाहिद, फुप्पो के कमरे में आवाज़ आ रही है। खुदा के लिए चुप हो जाओ। आंसू किसी दुख का दरमा नहीं होते मेरी बहन। अगर तुम सीधी राह चल रही हो तो मंजिल मिलेगी। मजबूती से वक्त के साथ चलो, नाइंसाफ़ी के सामने डट जाओ। सुल्ताना उसे लिपटाकर समझाने लगी। नाहिद ने आंसू पोंछ लिए और सुल्ताना से अलग होकर बोली, कुछ भी नहीं होगा सुल्ताना आपा। मेरे नसीब की स्याही मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। किस वकार की, किस इंसाफ की, किस मंजिल की बात करती हैं आप? मैं तो पिछले 5 माह से जंग कर रही हूँ। इंसाफ, वकार, इज्जत कुछ नहीं मिला। मंजिल तो दूर की बात है। काश कि आपने मुझे एक बार हिम्मत करके कुएं में धकेल दिया होता। एक बार ही मर जाती। डूब कर सिसक कर तो रोज़ ना मरती। सुल्ताना का हाथ छुड़ाकर वो तेजी से कमरे से निकल गई। सुल्ताना ठंडी आह भरकर रह गई। सुनो असलम, तुम नाहिद को हैदराबाद ले जाओ। कहाँ ले जाऊँ? मेरा तो कोई घर नहीं। एक लड़के के साथ रहता हूँ। अगर 15 दिन होटल में रह लोगे तो कुछ ना बिगड़ेगा। वैसे मेरे चचाजाद भाई की साली रहती है वहाँ। उनका मियाँ अमेरिका में है। उन्हें किसी शरीफ फैमिली की तलाश है जो आधे पोषण में रह ले। इसके सिवा तो और कोई हल नहीं। सबकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। भाभी आप मुझे बताएं तो सही, ये खबर आपको किससे मिली है? सारे मामूजाद भाई बहनों से। हालांकि खालाजाद बहन से, तुम्हारी फूफीजाद बहन की बेटी से। किस किस के नाम गिनवाऊँ? जो कोई अम्मा के पास जाता है मेरे पास आकर किस्सा ले बैठता है। यकीन किसी को नहीं आता, मगर एक से दूसरे तक खबर पहुंच रही है कि नाहिद गायब है। नाहिद अख्तर के साथ गई। नाहिद घर से भाग गई। मैं तो सुन सुनकर पागल हो गई हूँ। तुम्हारे एक अमल से सबकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। नाहिद ने हैदराबाद जाने से इनकार कर दिया। मैं अपने बाप के घर ज़्यादा महफूज हूँ। अगर जाना है तो लाहौर जाऊँगी, इस घर में जहाँ ब्याह कर गई हूँ। और जो मेरे चचा का घर है, इसी में मेरी इज्जत है। वही घर मेरे वकार का जामिन है। रात को अख्तर भी आ गया। असलम को देखकर हैरान हुआ। भैया आप भाभी को लाहौर ले जाएं। यहाँ कब तक रहेंगी? उसने अकेले में कहा। आपको शायद बड़ी भाभी ने नहीं बताया। अम्मा आपकी दूसरी शादी ताबिंदा बाजी से करने के लिए मामू के घर चक्कर लगा रही हैं। ताबिंदा? वो तो मुझसे बड़ी हैं। असलम पर हैरत का पहाड़ टूटा। तो क्या हुआ? भाईजान के लिए उन्हें नामजद किया था अम्मा ने। भाईजान के इनकार के बाद उनकी शादी हो गई। अब वो तलाक लेकर आ गई हैं तो कुर्रे फाल आपके नाम पड़ा है। ये किसने, मतलब कौन कर रहा है? असलम हिकलाने लगा। हमारी बुजुर्ग आपा नुसरत। उन्हें बहुत हमदर्दी है ताबिंदा बाजी से। आपसे बेहतर शौहर उन्हें कहाँ दस्तयाब होगा। नेक, फर्मा बरदार, मासूम शौहर और बरादर के साथ साथ बेटे की कमी भी पूरी करने वाला। अख्तर ने लहक कर कहा। असलम उसे मारने को दौड़ा। घर में उदासी का दौर दौड़ा था। अख्तर ने शोर शराबा करके रौनक पैदा करने की कोशिश की। भाभी क्यों ना महफिल शादी की तकरीब मुनक्किद कर ली जाए? अख्तर ने सुल्ताना के कान के पास मुँह ले जाकर कहा। सुल्ताना ने घूर कर देखा। दरअसल बड़ा दिल चाह रहा है। चलें, शादी नहीं तो मंगनी सही। आप हैं, भैया भाभी हैं, ईमान से दुश्मनों के कान बहरे। मंगनी? मगर किससे? मेरे सिवा कोई और नज़र आ रहा है आपको परफेक्ट मुस्तकबिल का दूल्हा? फजूल बकवास मत करो। मौका देखकर बात की जाती है। नाहिद को देख रहे हो क्या हाल हो रहा है? ऊपर से फिक्र अलग। उन्हीं को खुश करना चाह रहा हूँ। आप चची जान से बात करें। मैं शबनम से मंगनी करके ही लाहौर जाऊँगा। एक धमाका था ये जुमला। वो संजीदा था। और अगर निकाह करके रुखसत करवा लूँ तो इसमें बहुत सौ का भला है। आप चची जान से मेरी बुजुर्ग बनकर बात करें। अख्तर की संजीदगी से सुल्ताना को खौफ आ रहा था। नाहिद भी बिस्तर से उठ गई। भाभी आप मेरी वकालत करेंगी? उसने नाहिद से कहा।
اختر بھائی ہمارے لیے مشکلیں نہ کھڑی کریں، ایسا کر کے آپ کس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ مجھے اپنی ماں سے مقابلہ کریں گے؟ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ آپ کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ ابا اور چچا کے درمیان میری اور شبنم کی بات طے ہو چکی ہے، آپ تو شادی رچا کر بیٹھ گئی، میری باری پر دغا، بات کریں ان سے۔ اختر، سلطانہ نے تیز آواز میں ڈانٹا، چپ رہو، ابھی تمہارے بڑے زندہ ہیں، تم اکیلے ایسی بات کہنے کے مجاز نہیں ہوں تو جانثار اختر تو ہوں۔ اختر شو ہو چلا، بھابی جان آپ ہیں، اسلم بھیا ہیں، میں آپ سے ہی درخواست کر رہا ہوں، میں یہ منگنی کر کے جانا چاہتا ہوں، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرنے کا حوصلہ ہے مجھ میں، اگر کوئی بات اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں تو دوسرے کے اختلاف کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ میرا حق ہے۔ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے اختر، اسلم نے سنجیدگی سے اختر کو سمجھانا چاہا۔ میں انتہائی سنجیدہ ہوں، کھیل تو آپ رہے ہیں چوہے بلی کا کھیل، ہمت بھی نہیں، قوت فیصلہ نہیں، دوسرا کوئی قدم اٹھائے تو اس کا حوصلہ بھی پست کر رہے ہیں۔ بھیا، مجھے ناہید کو ہر حال میں لاہور لے کر چلنا ہے، وہ الزامات بہتان جو ہم پر لگائے گئے ہیں ان کا تدراک کرنا ہے، اور مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ شبنم سے منگنی کا فیصلہ اکیلے میرا نہیں، میرے ابا اور چچا کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شبنم اور میرے بندھن کی مضبوطی ہر مخالفت کا مقابلہ کر سکتی ہے، میں تو ڈٹا ہوا ہوں، آپ ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں، میرے بڑے ہیں آپ، بڑی بھابھی بھی ہیں، آپ لوگوں کی موجودگی کافی ہے۔ سلطانہ آپا کے جرائم میں ایک اور ناکردہ جرم کا اضافہ، ناہید تلخ ہو گئی۔ میری تو فکر نہ کرو، سلطانہ نے سب کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، میں تو 2 دن کے لیے اپنی ایک سہیلی کی شادی میں گجرات گئی ہوئی ہوں۔ سلطانہ اختر کی مخالفت نہیں کر رہی تھی۔ اسلم الجھ کر رہ گیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ کم از کم خراب نہیں ہوگا، ایک مقصد کے لیے ایسا قدم اٹھانا مثبت نتیجہ دے گا۔ میں آپ کے آشیانے کو بکھرنے سے روکنے کی تدبیر کر رہا ہوں، کچھ ترش برا بھلا سننا پڑا تو کوئی میری صحت پر اثر نہیں پڑے گا، بھابھی کی صحت بحال ہو جائے گی۔ اختر پر اعتماد تھا، یا پھر صاف کہتے آپ نہیں چاہتے۔ وہ جھلا کر کھڑا ہو گیا، ممکن نہ تھا کہ گھر میں نرم گرم گفتگو ہو اور چچی جان بے خبر رہیں۔ وہ سفید چہرہ لیے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، بیٹیوں کے چہرے دیکھے، ستے ہوئے بے رونق چہرے، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں۔ سلطانہ نے نرم الفاظ میں انہیں مسئلہ بتایا، ساتھ ہی اختر کی طرف سے منگنی کی تجویز۔ پارٹی اسٹرانگ ہو گئی تو کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ ناہید پر جبر کیا جا سکے، اختر کو بھی حق حاصل ہو جائے گا، خود سلطانہ بھی مدافعت کر سکے گی، وغیرہ۔ ناہید کا گھر بسانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا پھپھو۔ وہ انہیں پاس بٹھا کر آرام سے بول رہی تھی، مگر ان کا چہرہ دم بدم رنگ بدل رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، آخر بھرائی آواز میں انہوں نے کہا، ایک کا گھر بسانے کے لیے دوسری بیٹی بھی جہنم میں جھونک دوں؟ ناہید کا رشتہ اس کے باپ چچا کے درمیان طے ہوا تھا، وہ بہت پریشان اور مایوسی کا زمانہ تھا، میں کچھ بول نہ سکی، مگر اب میں کوئی رسک نہیں لوں گی۔ بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں، بیٹے کی آنکھ سے ٹپکا ایک آنسو ماں باپ کے سینے کا ناسور بن جاتا ہے، اور میری معصوم صابر بچی تو جس دن سے آئی ہے اس کے آنسو نہیں تھمے۔ کیا میں اتنی نادان ہوں کہ سمجھ نہ سکوں؟ پس پردہ کوئی اور دکھ ہے، بچے کا دکھ اتنا بڑا نہیں ہوتا، میں سمجھ رہی تھی یہ چھپا رہی ہے کوئی بڑا واقعہ، مگر میں چپ رہی، میں نے بھی بہت کچھ چھپایا تھا، مجھ پر بھی بہتان تراشی ہوئی تھی، الزام لگائے گئے تھے، میں نے اپنی طاقت برداشت پر اس گھر کو، اس شہر کو چھوڑ دیا تھا۔ ہاں اس وقت ایک طاقت تھی، تمہارے باپ کی رفاقت اور پشت پناہی، مگر ناہید اس سے محروم ہے، اس لیے میں تو بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ اسلم بیٹیاں بڑی پیاری چیز ہیں، خدا کرے تم بیٹی کے باپ بنو، پھر تم کو علم ہوگا بیٹی کے نصیبوں کے خدشے اور اندیشے کس طرح ماں باپ کو بے چین رکھتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگیں۔ پھپھو ہمت سے کام لیں، آپ تو بہت حوصلے والی ہیں۔ ہاں بہت حوصلہ تھا، کبھی خود پر لگے سارے الزام حوصلے سے برداشت کر لیے، ساری زیادتی ہنس کر قبول کر لی۔ میں کب چاہتی تھی کہ میری معصوم بچی اسی آنکھ کا ایندھن بنے جس نے مجھے کندن بنایا، اس میں وہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، مگر یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، قدرت کا حکم تھا، چپ رہی، آج تک زبان نہ کھولی، کبھی نہیں پوچھا بیٹا تجھ پر کیا گزر گئی، میں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کی خاموشی، صبر اور خدمت گزاری، اطاعت کا جذبہ، میں مطمئن تھی کہ یہ جیت لے گی، کوئی کب تک آزمائے گا، لیکن اس روز جب یہ میرے دروازے پر آ کھڑی ہوئی، خدا دشمن کو ایسا منظر نہ دکھائے، لگتا تھا قبر سے اٹھ کر مردہ کھڑا ہے۔
کھڑا ہونا کیسا؟ پیروں میں سکت کہاں تھی؟ وہ دیوار پکڑے کھڑی تھی، میرے قدموں سے زمین سرکی جا رہی تھی۔ یقین کرو پہلی نظر میں تو پہچان بھی نہ سکی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کس طرح میں اسے سیدھے کلینک لے گئی اور گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے صبر کیا، میں اسے ڈاکٹر کے حوالے کرائی تھی اور سوچ بیٹھی تھی کہ اب اس کے ڈیڈ باڈی اٹھوا لینے کا فون آتا ہوگا، لیکن قدرت کے کرشمے کے صدقے اب دیکھ لو جان ہے۔ امنگ نہیں بیٹا اختر، تمہارا خلوص، تمہارا تعاون، اس احسان کو جان دے کر اتار سکتی ہوں، بیٹی دیکھ کر نہیں۔ مجھ میں اب سکت نہیں، اگر اسلم کی مرضی نہیں تو اس ساری تگ و دو کا فائدہ کیا؟ ہونے دو جو اس کے نصیب میں ہے۔ مجھے دیکھو، ماں ہو کر اسے شعلوں کی سپرد کر کے گل و گلزار ہونے کی تمنا لیے بیٹھی ہوں۔ اچانک ان کی ہچکیاں رک گئیں، وہ ہنسنے لگیں، ہنستی ہی چلی گئیں، سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسلم مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا، سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا چچی جان کا دماغ الٹ گیا ہے صدمے کی زیادتی سے؟ امی کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ رحم کریں ہم پر، امی نہ کریں پریشان۔ تم کون ہو؟ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی شبنم۔ وہ رو رہی تھی اور اس کی ماں ہنس رہی تھی۔ لو، ایک اور بیٹی بھی ہے، دیکھا تم نے، ایک اور قربانی دینے کے لیے تیار، آگ میں کودنے کے لیے۔ نہیں نہیں، میں بے مقصد قربانی نہیں دوں گی، میں لڑوں گی، مقابلہ کروں گی۔ شبنم ماں کا چہرہ تھام کر کہہ رہی تھی، بغیر لڑے ہتھیار ڈالنا تو حماقت ہے نا امی، مقابلہ کیے بغیر میدان چھوڑنا بزدلی ہے۔ آپ نے بھی یہی کہا تھا، آپ ہی نے بھی وہی کیا، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ آپ میرا ساتھ دیں گے نا اختر بھائی؟ وہ اچانک مڑی تھی، اختر قدرے سے لا کر محجوب انداز میں بڑبڑایا، اس موقع پر بھی بھائی حد ہے۔ چچی جان نے بیٹی کو لپٹا لیا، وہ اب پھر آنسو بہا رہی تھیں۔ ہاں میری جان، تم مقابلہ کر سکتی ہو، مگر اب میں ناہید کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لوں گی۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھیں، شاید چند لمحوں کے لیے ذہن کہیں کھو گیا تھا، بھول گئی تھی کہ یہاں کون سا مسئلہ زیر بحث ہے۔ دل پر چوٹ ہی ایسی لگی جس نے حواس گم کر دیے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا پھپھو، آپ دل پر بوجھ نہ لیں، ہم سب آخر ناہید کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی حل تو تلاش کر لیں گے، فکر نہ کریں۔ سلطانہ انہیں تھپک رہی تھیں۔ نہیں، کوئی کچھ نہیں کرے گا، کسی نے کب کچھ کیا ہے؟ اگر اسلم نے کچھ نہ کیا تو میں خود عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، اپنی بیٹی کے سکھ کے لیے۔ ارے ایسی زندگی کس کام کی؟ بھنور میں عمر گزر جائے، خلا لے لوں گی میں، اور اس کی زندگی پھر سے نئے راستوں پر گامزن ہو جائے گی۔ اللہ ہے ہمارے ساتھ، دے اس بھنور سے وہ کنارہ بھلا، دے دینا طلاق اسلم، اپنی ماں کا مان ہو تم، مگر جو کرنا ہے بہت جلد، تاکہ میں اور ناہید اس عذاب زندگی سے چھٹکارا پائیں۔ وہ منہ ہاتھوں میں چھپائے بلک رہی تھی، ناہید سفید چہرہ لیے فاق آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اختر نے کھڑے ہو کر چچی کا کندھا تھام لیا۔ چچی جان فکر نہ کریں، نہ روئیں، تم اسلم سے کہو، ہم بہت برداشت والی ماں بیٹیاں ہیں، وہ جب چاہے آزاد کر دے۔ اسلم کے چہرے پر زردی چھا گئی تھی، سلطانہ بھی سانس روک کے بیٹھی تھی، اور شبنم بھی۔ میں اسے کسی ایسے مزدور کے حوالے کر دوں گی جو میری بیٹی کی عزت کروائے بھی کرے بھی۔ ہمیں دولت نہیں، محبت چاہیے، خاندان اور پوزیشن نہیں، احترام چاہیے۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، چچی جان کی سسکیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چچی جان، میں وہ مزدور ہوں جو آپ کی بیٹی کو اسی گھر سے عزت اور احترام دلوائے گا، اسی گھر میں اپنے حقوق کو استعمال کرے گا جو اسلم بھائی نہیں کر سکے۔ آپ ناہید کے مستقبل سے مایوس نہ ہوں، میں اس کی کشتی ساحل مراد تک پہنچا دوں گا۔ اسلم تھر تھر کانپتے ہوئے غیظ و غضب کی حالت میں آگے بڑھا، اس کے حلق سے ایک جنگی نعرہ بلند ہوا، در و دیوار تھرا گئے، پورا گھر گونج اٹھا۔ بے غیرت ذلیل کتے کمینے، تیری یہ جرت! وہ بے دردی سے اختر کو مار بھی رہا تھا، گالیاں بھی دے رہا تھا۔ ناہید گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی جھم رہی تھی، اور شبنم کو تو جیسے کسی نے میسمرائز کر دیا تھا۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر اسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس بیٹے، بہت نمائش ہو گئی تمہاری غیرت اور بہادری کی۔ اسلم اپنی جگہ جادو کی طرح رک گیا۔ بیٹا، جب تم فرما برداری کا تمغہ لینے کی خاطر ناہید کو اپنی زندگی سے نکال پھینکو گے، تب کیا وہ دنیا چھوڑ دے گی؟ نہیں، میں ہوں اس کی مختار، اور جس کو چاہوں گی اس کا ہاتھ تھماؤں گی، وہ اختر ہی کیوں نہ ہو۔ کہہ کر بے مہر نظر اس پر ڈالتی وہ باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے سب باہر چلے گئے، اکیلا اسلم خالی نظروں سے دیواروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا منصوبہ میرے خلاف بن رہا ہے؟ ادھر اماں، ادھر چچی جان اور اختر، یہ سب مجھ سے میری زندگی ہی کیوں چھین لینا چاہتے ہیں؟ برا ہوں یا بھلا، بزدل ہوں یا غیرت مند، انہیں اس سے کیا غرض؟ میری بیوی، میری زندگی، میری روح، اس سے تو کوئی پوچھے وہ کیا چاہتی ہے۔
میری زندگی سے نکلنا مجھ سے دوری نہیں برداشت نہیں کرے گی، خواہ کتنی ہی قوت برداشت ہو اس میں، وہ مر جائے گی، میں اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ جھپٹ کر باہر نکلا۔ برآمدے میں چچی جان ناہید کو گلے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ ناہید ان کا ہاتھ پکڑے اپنے آنچل سے ان کے آنسو خشک کر رہی تھی۔ وہ ناہید کو پکارتا برآمدے میں آ گیا۔ شبنم سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی، سلطانہ آپا درست کہتی ہیں، آنسو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے، کسی درد کا درمان نہیں بنتے۔ امی آنسو بہانے بند کریں، آپ ہی کو کمزور نہ بنائیں، انہیں اپنا راستہ چن لینے دیں، فیصلے کا اختیار اب انہی کو ہونا چاہیے۔ اسلم ناہید کو پکارتا اس کے سامنے چلا آیا۔ ناہید اٹھو، چلو آؤ۔ ناہید کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے ان میں خون بھرا ہو، پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ کہاں؟ اس نے سر اٹھا کر اسلم کو دیکھا۔ کوئی سوال نہیں، جہاں میں لے جاؤں گا تمہیں وہیں جانا ہے۔ میں لاہور جاؤں گی، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ کیوں؟ اماں کو نیچا دکھانے کے لیے؟ وہ بھننا گیا۔ نہیں، اپنی پوزیشن صاف کرنے کا حق ہے مجھے، الزامات کی سیاہی دور کرنے کے لیے میرا اسی گھر میں جانا ضروری ہے، خواہ مجھے چچی اماں کے جوتے کھانے پڑیں۔ ناہید کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ آپ کو احساس نہ ہو مگر میں ضروری سمجھتی ہوں۔ ناہید مجھے احساس ہے، مگر ابھی فوری طور پر مجھے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو، چچی جان کے سامنے سے شروع ہونے دو پلیز۔ بیٹی ضد نہ کرو، چچی جان بھرائے گلے میں بولی۔ ضد اچھی چیز نہیں، اسلم جیسا کہے اس وقت مان لو۔ امی اگر ابھی میں چچی جان کو منا نہ سکی پھر ساری زندگی منہ نہ دکھا پاؤں گی۔ سلطانہ کمرے سے نکلی، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ اچھا پھپھو مجھے اجازت دیں، میری سہیلی کی شادی آج تھی، دن کی تقریب تھی، میاں صاحب نے اسی شرط پر اظہر کو اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ میں رات تک پہنچ جاؤں گی۔ سلطانہ ابھی کھانا بھی نہیں کھایا اور وہ پریشان ہو گئی۔ پھپھو اگر آج شام تک نہ پہنچی تو میاں سمجھیں گے میں اختر کے ساتھ نکل گئی۔ اختر بھائی بہت مشہور ہو رہے ہیں آپ، شبنم نے سلطانہ کے پیچھے کھڑے اختر کو مخاطب کیا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اختر نے منہ بنا کر گردن موڑ لی۔ آج دوبارہ بھائی، اسی لیے نکاح نہیں ہو سکا، وہ بڑبڑایا۔ شبنم کا چہرہ لال ہو گیا۔ سلطانہ ہنس پڑی۔ چچی جان آپ تیار رہیں، اگلی بار آؤں گا تو اماں ساتھ ہوں گی اور صحرا پہن کر ہی آؤں گا کہ انکار نہ ہو، دیر کی گنجائش نہ ہو۔ خیالات بدلتے رہتے ہیں موصوف کے، سلطانہ نے شبنم سے کہا۔ اچھا اب چلو، ٹرین ہمارا انتظار نہیں کرے گی، مستقبل کی دولہا جان۔ سلطانہ نے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ اختر نے جھپٹ کر اسے بیگ چھینا۔ اپنا بوجھ مجھے دے دیں، آسانی سے اٹھا سکتا ہوں۔ کس کس کے بوجھ اٹھاؤ گے اختر، کہیں تھک نہ جانا۔ سلطانہ سنجیدہ ہو گئی۔ بھابھی نیکی کر کے کون تھکتا ہے۔ اچھا چچی جان، دعاؤں کے حصار میں رخصت کریں، بہت گالیاں اور مار کھائی ہے۔ دیکھنا شبنم، کوئی زخم کوئی نشان تو رہ نہیں گیا۔ وہ شبنم کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ شبنم سرخ ہو گئی۔ کہاں زخم لگا، کہاں خراش آئی؟ کچھ نہیں ہوا، شبنم بڑبڑائی۔ ڈھیٹ ہڈی کے کچھ نہیں لگتا، زخم نہ خراش۔ اسلم نے شبنم کی طرف مڑ کر دیکھا جو ابھی تک اختر کی نظروں کے حصار میں تھی۔ اچھا چچی جان، ہمیں بھی رخصت کریں۔ بھابھی ہم آپ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، وہ اب سلطانہ سے مخاطب تھا۔ اختر نے نعرہ لگایا، یاہو! ناہید لہراتی ہوئی اٹھی۔ مگر سامان لے کر بھی آئی تھیں کچھ، چوری تو نہیں ہو گیا تھا؟ اختر نے آنکھیں نکالیں۔ وہ سب ایک ساتھ ٹیکسی میں بیٹھے تو خواتین کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، لب مسکرا رہے تھے، مرد دونوں سنجیدہ بنے بیٹھے تھے۔ دیکھو بھئی، میں تو گجرات سے آئی ہوں، مجھے رکشے میں بٹھا دینا، تم لوگ ذرا ادھر ادھر گھوم کر کچھ دیر لگا کر پہنچنا، میرے میاں کو شک نہ ہو جائے۔ خیر آج نہیں مگر کل آ کر بتا دوں گا۔ کیا بتاؤ گے؟ سلطانہ نے پچھلی سیٹ سے ہاتھ بڑھا کر اگلی سیٹ پر بیٹھے اختر کے کان پکڑے۔ یہی کہ میں گجرات گیا تھا، شادی بڑی دھوم دھام سے منعقد ہوئی، مگر آخر میں پھڈا ہو گیا۔ وہ دلہن کے بجائے سلطانہ بیگم کا مطالبہ کر بیٹھے۔ میں نہ ہوتا تو گئی تھی آپ کی منقوہا ملتان تک، پیچھا کیا، تب انہیں لے کر آیا ہوں۔ بہت مار کھاؤ گے اختر؟ سلطانہ کو ہنسی آ گئی۔ اختر مار کھانے کے لیے ہی تو آیا ہے دنیا میں، ادھر بھیا نے کوئی کمی نہیں کی۔ تم نے بکواس جو کی تھی، چچی جان نہ روکتی تو میں گلا دبا دیتا۔ میں یہی چاہتا تھا، غیرت کو جگانے کے لیے کوئی اور حل تو نہ تھا، وہ آہستہ سے کہہ کر بلند آواز میں ہنسنے لگا۔ جو لاہور قریب آ رہا تھا، سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، ناہید کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے۔ سلطانہ اس کو کندھے سے تھامے تسلی دے رہی تھیں۔ اسلم نے دوسری طرف سے ناہید کا ہاتھ تھام لیا۔ اختر ادھر ادھر کے لطیفے سنا کر ماحول کی سنگینی دور کر رہا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر رکی تو ناہید نے سنبھل کر قدم بڑھائے۔
لاہور اسٹیشن کی زمین پر اس کے پاؤں لرزنے لگے۔ عجیب بات تھی، نہ سلطانہ نے الگ جانے کی کوشش کی، نہ اختر جدا ہوا، بلکہ سب ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ اس طرح کہ ایک جانب سے اسلم نے ناہید کو پکڑا ہوا تھا تو دوسری طرف سلطانہ نے۔ اختر آگے آگے سلطانہ کا بیگ اٹھائے فاتحانہ انداز میں نعرے لگاتا داخل ہوا۔ اماں، ہم آ گئے۔ اماں نے عجیب سی بات کہی، بلکہ عجیب و غریب۔ اسلم بعد میں بھی سوچ کر حیران ہوتا رہا۔ سب کو ساتھ آتے دیکھ اماں کو حیرانی ضرور ہوئی، مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ سلطانہ ایک طرف سے اور ناہید دوسری جانب سے ان کے گلے لگیں۔ اماں کچھ بدبدا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ دیکھا اماں، سلطانہ نے چہک کر اماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں لائی ہوں ناہید اور اسلم کو۔ اسلم نے ملتان میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، حیدرآباد لیے جا رہے تھے ناہید کو۔ ناہید نے کہا، میں پہلے لاہور جاؤں گی۔ بھابی، آپ بہت جلد بھول جاتی ہیں، اختر نے یاد دلایا۔ آپ تو گجرات گئی ہوئی تھیں سہیلی کی شادی میں۔ سلطانہ نے زبان دانتوں تلے دبائی، توبہ کے انداز میں گال پیٹے۔ لگے ہاتھوں زوردار تھپڑ بھی اختر کو جڑ دیا۔ واہ، اختر کیا مار کھانے کے لیے ہی آیا ہے دنیا میں۔ اختر بدک کر پیچھے ہوا۔ وہاں ملتان میں اسلم بھیا نے میری دھنائی لگائی۔ اماں، سچ بہت پٹا ہوں۔ آپ کان کھینچے اسلم بھیا کے، وہ چلا رہا تھا۔ سلطانہ اور ناہید ہنسنے لگیں۔ اسلم مسکرا دیا۔ اماں کے ہونٹوں پر بھی تبسم لہرایا۔ انہوں نے اختر کو گلے لگا لیا۔ دور بیٹھی نصرت حیران و پریشانی سے اس ملن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اتفاق کی برکتیں ہیں بھیا۔ نصرت نے سب کچھ سن کر فون پر مبارکباد دی۔ جب تک سب الگ الگ رہے، سرور بھائی سلطانہ بھابی کے سلسلے میں تم الگ تھلگ خفا خفا، ناہید کے معاملے میں سرور بھائی سلطانہ بھابی بے نیاز، اختر کی تو کوئی سنوائی ہی نہ تھی۔ جب سب ایک ہو گئے تو اماں بھی پسیج گئیں۔ ہر کسی سے لڑنے کا حوصلہ ان میں نہیں۔ کمزور کو سب دباتے ہیں بھیا۔ اب ناہید کمزور نہیں، نصرت بیچاری عقل کی کمی کا شکار، اسے بھی ہوش آ گیا ہوگا۔ ہاں، اب اسے اپنی شادی کے لیے ناہید اور سلطانہ بھابی کی ہر وقت مدد درکار ہوتی ہے۔ یقین کرو نصرت، وہ ماحول ہی سارا بدل گیا، پہلے والا گھر ہی نہیں رہا۔ بھابی، سرور بھائی اب ہماری طرف زیادہ آتے رہتے ہیں۔ بھابی کے مشوروں سے ہی نصرت کا جہیز وغیرہ بن رہا ہے۔ نصرت نے سب سے معافی بھی مانگی۔ ویری گڈ۔ اور چچی جان؟ اور اختر کے کہنے پر اماں نے چچی جان اور شبنم کو نصرت کی شادی کے لیے مہینہ بھر پہلے سے بلا لیا ہے، چھٹیاں بھی ہوں گی۔ اسلم نے پوری رپورٹ نصرت کو دے دی اور سکون کا سانس لیا۔ ہر قسم کے دکھ دور ہو چکے تھے، فکروں کے بادل سے رک گئے تھے، ہر طرف ٹھنڈی چاندنی کا دریا بہہ رہا تھا۔ امن، چین اور سکون، یہی زندگی ہے۔ اور اس دنیا میں شیطان نت نئے رنگوں میں نمودار ہو کر امن کو جنگ میں تبدیل کرنے کی تدبیریں کرتا رہا ہے، قسم قسم کی تخریب کاری، مگر ایک نیکی اس کے سارے کسبل نکال دیتی ہے۔ دی اینڈ۔ So this was the end of۔ بس یوں ہی راستہ بھول گیا تھا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔